گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے کہ یہ سبحان اللہ، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ بلا تاخیر انتہائی ادب سے دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں۔ رہگم اسلام، مناظر اہل سنت، للکار اعلی حضرت، گل گلشن سادات، فخر السادات، حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد مظفر حسین شاہ صاحب قادری، خطیب اعظم کراچی، اپنے خطاب دی شان سے مجھے آپ مستفید فرماتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو البعيد الطريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويتبع سبيل من أناب إليه
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़न मिनल बहरि और अशफ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिबी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम फ़तह बाब नबूवत पे बेहद दुरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम वो उमर जिसके आदा पे शहदा सक़र उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्ज़ व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि मुबारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। ये लाइट ज़रा ऊपर कर दें रिकॉर्डिंग के दौरान, ये इसका फोकस ज़रा ऊपर कर दें, आँखों पर आ रही है उसका। आज की मुक़द्दस और ये मुबारक मजलिस और महफिल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सय्यदुना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना के और जुमला सहाबा व अहले बैत और असलाफ़ उम्मत के ज़िक्र मनाक़िब को ज़िक्र करने के लिए जो मक़सूद क़ुरआन है, मतलूब क़ुरआन है, इसकी तकमील के लिए, इसकी अदायगी के लिए अहले मोहब्बत ने लाला मूसा में इस अजीम जामे मस्जिद के अंदर ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। मैं समीम क़ल्ब से इनेकाद जलसा पर तमाम बज़्म और इसके अराकीन को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और जितने बुजुर्ग और जितने मोतबर लोग इस बज़्म की सरपरस्ती फरमा रहे हैं और जितने नौजवान इसके साथ वाबस्ता हैं, मैं तमाम के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह तमाम की इस अजीम खिदमत को इस पुरफितन दौर के अंदर इक़ाए हक़ के लिए और इब्ताल बातिल की ये जद्दोजहद अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दुनिया व आखिरत में से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ख़ास रहमत का हिस्से वाफिर अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सलाम पेश करना, आपकी मनक़बत को जिक्र करना और आपकी करामत व इज़्ज़त को बयान करना, ये सारे सहाबा अहले बैत और तमाम उम्मत की जानिब से अदायगी है। इसलिए कि कुरान और सुन्नत से और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल मुबारका से और असलाफ़ उम्मत जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कुरान करीम का सही फ़हम अता फरमाया, इस तसलसल के साथ कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत के साथ ये अक़ीदा बिल्कुल रोशन और वाज़ेह है, जिसको आपका इमाम जुमे की नमाज से पहले खुतबे में खड़े होकर सारी खुदाई के सामने ऐलान करता है कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, यानी अंबिया किराम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सबसे मुक़र्रब हैं, सबसे करीबी हैं, असलुल उसूल हैं, सबसे पहली जमात जो अल्लाह की मुक़र्रब है और बाद के जितने लोग भी अल्लाह के मुक़र्रब हुए, अल्लाह की बारगाह में महबूब हुए, बरगुज़ीदा हुए, वो अंबिया की वजह से हुए। तो अंबिया के बाद खुदाई में जितने असलाफ
جتنے اقطاب، جتنے اغواص، جتنے عالم، جتنے معتبر شخصیات ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے فرد سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر برگزیدہ شخص تک تمام امتوں کو سامنے رکھ کر بعد انبیاء اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقرب، کثرت ثواب و اجر اور بلندی پانے والی شخصیت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اور یہ کوئی لفاظی نہیں بلکہ قرآن کریم فرقان حمید کی کئی آیات ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حضور سید عالم کی احادیث اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمول اور تعلق سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اور اہل بیت اور صحابہ اور جملہ امت نے اس بات کا جو فہم حاصل کیا وہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کے بعد سب سے مقرب، سب سے قریب اور فضیلت علی الاطلاق شخصیت، افضلیت علی الاطلاق شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس پر کچھ بات عرض کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ موضوع سمجھنے سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کی قدر و عظمت کیا ہے دین کے اندر، اور اہل سنت و جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اتنی گہری وابستگی کا اظہار کیوں کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ اپنے تعلق کو کیوں ظاہر کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، وقت مختصر ہے اور میں چند الفاظوں میں یہ بات آپ کو یوں سمجھا دوں۔ تمام تحریرات اور تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق امت کے عام طبقے کے ساتھ جس طریقے سے، جس واسطے سے جڑتا ہے وہ جماعت صحابہ کرام ہے، یعنی عام امت کا رابطہ، تعلق، نسبت جو جناب سید عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا رشتہ اس عام امت کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنی طرف سے جس مقدس گروہ کو واسطہ ذریعہ بنایا ہے وہ جماعت صحابہ ہے۔ میں نے یہاں یہ جملہ کہا ہے عام امت، جس سے میں اور آپ، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اجمعین امت کا ایک خاص طبقہ ہے جن کے شرف کو ہم بیان کر رہے ہیں، تو میرا اور آپ کا رشتہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ باللہ نہ ہو سکا تو پھر کلمہ بھی مقبول نہیں ہے، عبادت بھی مقبول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ عام امت کے ساتھ جس رشتے اور واسطے اور تعلق سے جڑتا ہے وہ جماعت صحابہ ہے۔ جماعت صحابہ کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے تو نہ امت کی رسائی رسول کریم تک ہوتی ہے، نہ قرآن مجید تک ہوتی ہے، اور نہ قرآن کریم کے وہ مضامین جس کی تشریح اور تعبیر کی ذمہ داری جس کی ذمہ داری لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کے قرار کے ساتھ رسول اللہ کے ذمہ لگائی گئی ہے، یہ کوئی چیز بھی امت کے ہاتھ نہیں آ سکتی جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے رشتے سے نہ جڑ جائے۔ وہ قرآن تک پہنچتا جب ہے، دامن مصطفیٰ تک پہنچتا جب ہے، اور رسول اللہ کی تعبیر و تشریحات اور تعبیرات اور حضور کی وہ وضاحتیں جو قرآن کی آیات میں جو احادیث و حکمت ہے اس کے ساتھ اس کی وابستگی ہوتی جب ہے، جب اس کا تعلق جماعت صحابہ کے ساتھ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کس قدر مقدس جماعت ہے اور اس جماعت کی حساسیت کتنی ہے۔ یعنی قرآن مجید سے ہمارا تعلق صحابہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، تشریح قرآن، تفسیر قرآن یعنی احادیث رسول صحابہ کے بغیر ہم نہیں پہنچ سکتے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق صحابہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہی دین کے اصل رسول ہیں۔ یعنی اصل اعتبار سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ملنے والا قرآن، اور قرآن کا جو صحیح مدلول ہے، جو اس کا صحیح مفہوم ہے، جو اس کا صحیح معنی ہے، جو اس کی صحیح تعبیر ہے، ان آیات کی جو صحیح سمجھ ہے جو رسول اللہ نے عطا فرمائی، جسے ہم حدیث رسول کہتے ہیں، یہ بھی ہم تک پہنچتی ہے تو تعلق صحابہ کے ذریعے پہنچتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک ایسا واسطہ ہے
کہ جن کو بھلا دینے کے بعد معاذ اللہ ان کے حق اور ان کی قدر کو فراموش کر دینے کے بعد قرآن بھی ہاتھ سے جائے گا، وہ مضامین بھی ہاتھ سے جائیں گے، اور جناب رسول اللہ سے بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو یا اللہ رب العالمین نے عام امت اور اپنے رسول کے درمیان جس مقدس گروہ کو واسطہ بنایا ہے وہ جماعت صحابہ ہے۔ اس بات کو جب میں اور آپ سمجھ گئے ہیں تو اس سے آپ کو حساسیت سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی جو میں اور آپ دے رہے ہیں، یہ گواہی رکھی ہوئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ تعلق پر۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو اللہ رب العالمین کا کلام لا ریب ہے، اس پر جو ہمارا ایمان ہے یہ رکھا ہوا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی گواہی کو قبول اور ان کو قبول کیے بغیر ان کو قبول کیے جانے پر رکھا ہوا ہے۔ تو لہذا اس لیے جب ان کا مقام اتنا حساس ہے، جب ان کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے، تو پھر ان کے بارے میں کوئی سوکیانہ جملہ، کوئی گھٹیا بات، کوئی ہلکی بات، ایسی چیز جو ان کے مقام اور اعتبار کو لوگوں کی نظروں میں گرا دے، یہ اسلام سے دشمنی ہے اور یہ قرآن و سنت کا انکار ہے۔ اس لیے اہل سنت نے ضبط میں تمام قانون کو سامنے رکھ کر یہ اصول بیان کیا، وَيَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِالْخَيْرِ۔ ہم جب بھی ذکر صحابہ کریں گے تو محبت سے کریں گے، تعظیم سے کریں گے، احترام سے۔ لہذا اگر ہمیں کسی کتاب میں خواہ وہ سند کے اعتبار سے درست روایات کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی معتبر باب قرآن ماخذ کا حصہ کیوں نہ ہو، اگر اس میں کوئی ایسی بات جو صحابہ کرام کی دیانت، کیونکہ دیانت نہیں ہوگی تو یہ رشتے ہم تک کیسے جڑیں گے، ان کی دیانت ان کے منصب کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ جو چیز ان سے لیا جا رہا ہے وہ موقوف ہے ان کی دیانت پر، ان کی عدالت پر، ان کی ثقات پر، ان کے صالح ہونے پر، ان کے نیک ہونے پر۔ کیونکہ اگر علیاذ باللہ عدالت وہاں نہ رہے، اگر وہاں پر عدالت نہ رہے، انصاف نہ رہے، تقوی نہ رہے، بھلائی نہ رہے، خیر نہ رہے، تو پھر اتنی بڑی گواہی قرآن کی ہم ایسے شخص سے کیسے لے سکتے ہیں جس کا کوئی ضابطہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی تقوی نہیں، کوئی معیار نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی قول کو لینے میں اور اس قول کی اہمیت اور قدر ہمیں بیان کرنے والے کی قدر سے آتی ہے کہ جس قدر بیان کرنے والا درست ہوگا تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہمارے نزدیک اس قدر معتبر ہوں گے، اور بیان کرنے والا جس قدر کمزور ہوگا اس سے آنے والی بات بھی ہمارے نزدیک اتنی ہلکی ہوگی۔ تو قرآن، رسول اور دین اور حدیث یہ دین کا بنیادی اصول ہے، اور یہ حتمی اور انتہائی معتبر ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے معتبر ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اس کو بیان کرنے والے اپنے وقت کے سب سے صاحب اعتبار شخصیات صحابہ کرام نے کیا ہے۔ یہ ضرورت ہے صحابہ کے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ نے یہ قاعدہ نکالا ہے کہ کلہم عدول، یہ قرآن کی کس آیت سے؟ میں نے کہا یہ قرآن کے مضامین کا مفاد ہے، یہ اس مضمون کا حاصل ہے، یہ ان آیات کا مدلول قطعی ہے کہ جو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمائی۔ آگے عرض کروں گا، میں صرف یہاں پر رک کر جو بات کو چلا رہا ہوں اس حوالے سے کہ ان کی اہمیت پورا دین ان کی گواہی پر رکھا ہوا ہے، پورا دین جو ہے وہ ان کی گواہی پر رکھا ہوا ہے۔ اگر گواہی دینے والا درست ہے تو جو گواہی جو بات کر رہا ہے وہ لوگوں کے نزدیک اعتبار کا باعث ہو جاتی ہے، اور بیان کرنے والا، گواہی دینے والا کسی بات کی اگر وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، گرا ہوا ہے تو دی جانے والی بات کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن جو بات اللہ کا کلام ہے اور واقعہ اور ہمارے لیے پیغام ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ پر ایمان جو ہمارے لیے پیغام ہے، اور قرآن کی تشریح اور تعبیر، احادیث جو دین کا سب سے بڑا پیغام ہے، یہ پیغام اور یہ واقعہ جس کی گواہی سے آگے بڑھتا ہے وہ جماعت صحابہ ہے، اور یہ لازمہ ہے کہ جو چیز وہ بیان فرما رہے ہیں وہ درست ہے۔ اس کا درست ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بیان کرنے والے سچے ہیں، صادق ہیں، صالح ہیں اور عادل ہیں۔ جیسے قرآن نے ذکر کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
کہ ہم نے آپ کی امت کو امت وسط بنایا، تو اس سے مراد کون طبقہ تھا، کون سامنے لوگ موجود تھے؟ وہ حضرات صحابہ کرام تھے۔ بات کو آگے لے کر چلتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے اگر یہ کہا جائے فلاں کا باغ کھا لیا، فلاں کا یہ کر دیا، فلاں کا یہ کر دیا، روایت اور تاریخ کو اٹھا کے لایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجوسیوں کا سب سے بڑا حملہ اسلام پر ہوگا، اور ان نرگسیوں کا سب سے بڑا حملہ جو ہمیشہ سے یہ 13 صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں قرآن کو مشکوک کرنے کے لیے اور دین کو مشکوک کرنے کے لیے، یہ مجوسی طبقہ جو قرآن پر ہاتھ ڈالنے کے لیے صحابہ پر اس لیے ہاتھ ڈالتا ہے کہ جب صحابہ کرام کو دنیا دار اور حوث کا پروردہ علیہ باللہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، جو باغوں پر، خطوں پر اور منصبوں پر لڑتے تھے، تو آنے والی یوتھ کہے گی کہ یار جو چھوٹے چھوٹے 80 گز کے پلاٹ پر لڑ جاتے تھے، پتہ نہیں انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہوگا، پتہ نہیں انہوں نے دین کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ نرگسی گروہ جو صحابہ پر حملہ کرتا ہے اور جو اصل میں مجوسی ہے، ان مجوسی یہودیوں کا یہ طریقہ ہے کہ یہ اسلام کے ساتھ جو ہے بغض ہے، یہ براہ راست قرآن پر تو حملہ ور نہیں ہوتے، لیکن جو قرآن کے راوی ہیں، جو قرآن کے گواہ ہیں، ان کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا نتیجہ نکلے اور لوگوں کا اعتبار قرآن سے بھی اڑ جائے، رسول اللہ سے بھی اڑ جائے۔ ہر چیز کو مشکوک کرتے ہیں۔ نبی کی ایک بیٹی تھی کہ 4 بیٹی تھی، لوگ کہنے کہ جناب اس دین نے اسی بات کو متفق نہیں کیا ابھی تک کہ نبی کی ایک بیٹی تھی کہ 4 بیٹی تھی۔ تو ہمیشہ اس مجوسی گروہ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ڈاؤٹ اور شک کو پیدا کرتا ہے، اور ڈاؤٹ اور شک، کیونکہ ڈاؤٹ اور شک جو ہے وہ یقین کا دشمن ہے۔ شک جب آ جائے گا تو اعتبار جائے گا، اور جب اعتبار جائے گا تو اعتبار ان شخصیت کا اعتبار جو اصل حقیقت کا غماز تھا، اصل حقیقت کا ترجمان تھا، وہ چیزیں بھی ہاتھ سے تحلیل ہوتی چلے جائے گی، اس میں تحریف، تعبیر، تبدیلی، تبدل اور تمام فضول غلیظ خیالات پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ سراسر الزام ہے، جھوٹ ہے۔ اس لیے اہل سنت نے قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر اور جناب رسول اللہ کے معمول کو ہاتھ میں لے کر اور اہل بیت کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس مقدمے کو ثابت کیا کہ قرآن سچا ہے۔ اس کی بات کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بیان کرنے والے بھی سچے ہیں، جو راوی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، مجھ سے ایک بندہ پوچھنے لگا کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر ہم کوئی تاریخ نہ پڑھیں، ان کے حالات کو نہ پڑھیں؟ ایک بچے نے سوال کیا ہم سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو تاریخ پڑھی جائے تو کیا کوئی کتاب آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تاریخ پر کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن مجید ہے۔ ایک جملہ گفتگو میں تھوڑا سی پیچھے رہ گیا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عقلی اس تمام فلسفے کے تحت جو عقلی ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کو عادل ہونا ضروری ہے، جبکہ نقل قرآن و سنت کا اس پر شاہد ہے، تو لہذا قرآن کے علاوہ کوئی اور بھی معتبر اور بزرگ علم میں اور اس کتب اور فن میں کوئی بات ایسی آ جائے جو ان کی ثقات، ان کی عدالت، ان کے مرتبے، ان کے تقوی کے خلاف ہو، تو امام احمد رضا نے کیا جملہ لکھا ہے، فرمایا وہ تمام چیزیں واجب التاویل ہوں۔ اس گفتگو، وہ پیغام، وہ بات کا ایسا رخ اختیار کیا جائے گا کہ جو ان کے منصب اور بیان قرآن کے ساتھ مطابقت کرے گا، وہ واجب التاویل ہو۔ لیکن اگر اس میں تعویل ممکن نہ ہو تو واجب الرد ہوگی، اسے رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ جہاں قرآن جس کی صداقت اور صالحیت کی گواہی دے دے تو آنے والی آگے چیزیں جب قرآن کے کسی واضح اور اس کے واضح مدلول کے خلاف اگر کوئی بات آگے سامنے کھڑی ہو رہی ہوگی تو اس میں ہم اس کو قرآن کے ساتھ رکھ کر ملا کر قرآن کی تشریح اور تعبیر سے مطابقت کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ نہ ملے، نہ چل سکے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، قرآن مجید کو لیں گے، اس لیے کہ ہر چیز کو قبول کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ دو باتیں آپ سب خواہ اس کی سند صحیح ہے، درایتاً وہ خود ہی اڑ جائے گا، تو صرف سند صحیح کا مطالبہ کرنا یہ بھی نہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی پر عادل گواہ قرآن خود ہے، اللہ کا کلام خود ہے۔
یہ ذرا مقدمہ سن لیجئے، تھوڑا سی بات اور میں 2-4 جملے رہ گئے، پھر میں آگے آیات کی طرف آتا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں ذرا توجہ کیجئے، مجھے ایک بچے نے پوچھا، ان تمام باتوں کو ذرا ذہن میں لے کر آگے چلیے، مجھے ایک بچے نے پوچھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پر پڑھنے والی تاریخ کی کتاب کیا ہے؟ تاریخ حوالہ ہوتا ہے ذات کا، تاریخ کیا فن ہے؟ تاریخ ذات کا حوالہ ہوتا ہے، ذات کا تعارف ہوتا ہے، لیکن وہ ذات کے تعارف کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذات جس وقت موجود ہو وہ حوالہ بھی اسی وقت موجود ہو، وہ تسلسل اور تعلق بھی اس وقت موجود ہو۔ میں اس وقت لالا موسیٰ میں موجود ہوں اور یہاں پر رات کے 9 بج رہے ہیں، اور آج تاریخ کیا ہے جی؟ 23 تاریخ، ٹھیک ہے، اور 23 دسمبر 2024 ہے، اور رات کے 9 بج رہے ہیں۔ ایک بندے نے کھڑے ہو کر ایک شخصیت کا ذکر کیا جس کو لالا موسیٰ نہیں بلکہ وہ دور کہیں سیالکوٹ وغیرہ کے علاقے میں گزرے اور ان کو گزرے ہوئے 200 سال ہو گئے، اور ایک بندہ اس مجمع کے اندر بیان کر رہا ہے۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ، کیا اگر وہ بیان کر رہا ہے تو اس کے بیان کرنا چیز کو قبول کیا جائے گا؟ کہ نہیں، صرف بیان کے حوالے سے تاریخ نہیں بنتی، صرف اس کے بیان کی وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ضروری تعلق یہ ہوگا کہ جس بندے کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں تو اس بندے کی اپنی موجودہ جو فزیکل لائف جس زمانے وہ ایگزسٹ کرتا تھا، موجود تھا، وہاں سے آپ کو کوئی کنیکشن ہے کہ آپ نے یا آپ کے استاد نے یا آپ کے دادا استاد نے کوئی شخصیت سے ملاقات کی ہو، ملا ہو جس دور میں موجود ہے؟ ورنہ ایک بندہ موجود ہے 200 سال کے بعد، وہ جا کر 200 سال والے پہلے پر کیسے بات کر سکتا ہے؟ کیونکہ جس دور میں وہ موجود تھا تو تاریخ حوالے کو کہتے ہیں، تاریخ ذکر کو کہتے ہیں، لیکن جس مذکور کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا رشتہ، اس کا کنیکشن، اس کا سورس، اس کا تعلق اس کے زمانے کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی ایک ریلیشن ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے، کوئی سند ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ دوسری بات میں نے پوچھا، بیٹا آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر کون سی تاریخ کی کتاب ہونی چاہیے، تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر و عثمان و علی اور جملہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین، یہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ 2010 میں گزرے ہیں؟ کہ لگے نہیں۔ میں نے کہا یہ 1910 میں گزرے ہیں؟ کہ لگے نہیں۔ میں نے کہا یہ 1810 میں گزرے ہیں؟ کہ لگے نہیں۔ میں نے کہا یہ 1710 میں گزرے ہیں؟ کہ لگے نہیں۔ میں نے کہا یہ 1610 میں گزرے ہیں؟ کہ لگے اتنا لمبا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان تاریخوں میں نہیں گزرے۔ تو میں نے کہا یہ کون سے دور میں گزرے ہیں؟ فرما رسول اللہ کے دور میں گزرے۔ تو میں نے کہا دیکھیں، میں نے اور آپ نے تاریخ کا پہلا نقطہ درست کر لیا کہ میں نے اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تاریخ پڑھنی ہے تو سب سے تو پہلے ہمیں پتا چل گیا کہ ان کا زمانہ کون سا تھا۔ پہلے تو بیٹا یہ بات مجھے بتا، صحابہ کرام کوئی تخیلاتی تصوراتی لوگ تھے یا حقیقت میں ان کا خارج میں وجود تھا؟ یعنی ایک بندہ فرضی اپنے ذہن کے اندر لوگوں کے لیے کریکٹرز تلاش کرتا ہے، فرضی، جیسے ہمارے منطق کی کتابوں میں عنقاء کا ایک ذکر آ جاتا ہے کہ جناب اس کا وجود کوئی نہیں، لیکن فرضی اس نے ایک فرضی شخصیت کو ذہن کے اندر سوچ لیا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ کیا صحابہ کرام جن کو کہا جاتا ہے وہ ایک فرضی گروہ ہے یا واقعی میں وہ موجود خارج کے اندر شخصیات تھی؟ کہ لیکن نہیں، فرضی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی، حضرت عثمان، یہ فرضی کوئی تصوراتی لوگ نہیں تھے بلکہ حقیقت کے اندر یہ اپنے دور کے اندر موجود تھے۔ تو میں نے کہا ایک بات تو ہم نے طے کر لی کہ جناب یہ تصوراتی لوگ نہیں تھے، یہ خارج کے اندر جیسے ہم ایک وجود رکھتے ہیں ایک زمانے کے ساتھ، یہ موجود تھے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا دور آج سے کوئی 10-15 سال 100 سال کا نہیں تھا۔ دوسرا دور یہ طے پایا کہ ان کا دور رسول اللہ کا دور تھا۔ ایک تو یہ اپنے بدن، اپنے وجود کے اعتبار سے یہ ایگزسٹ کرتے تھے، موجود تھے، فزیکل لائف انہوں نے گزاری ہے، یہ کوئی خیالی تصوراتی لوگ نہیں تھے۔ اور دوسرا ان کا دور جو تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ تو ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علم اور معلومات کا سب سے بڑا کیا سورس تھا؟ تو انہوں نے کہا جی قرآن مجید تھا۔ کیا تھا جی؟ قرآن مجید تھا۔ ہم نے کہا قرآن کس کا کلام ہے؟
کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ ہم نے کہا اللہ رب العالمین کا کلام سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کی باتیں ہیں۔ ہم نے کہا کس کے بارے میں باتیں ہیں؟ کہ جو لوگ موجود تھے جو بعد میں آئیں گے ان کے بارے میں باتیں ہیں۔ ہم نے کہا وہ باتیں کیا مورخ کی طرح ایسی ہے کہ جیسے وہ نظر آ رہے ہیں ان کی بات کی جائے؟ کل وہ کیا ہوں گے، پرسوں کیا ہوں گے، ان کا کوئی ذکر نہیں کہ لیکن نہیں یہ رب کی بات ہے۔ جب رب ایک دفعہ بات کرتا ہے تو اسٹل کنٹینیٹی کے ساتھ اس کا علم تمام زمانوں کو محیط ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص سامنے کھڑا ہو تو وہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، رب کا کلام جب اس کے لیے کوئی رائے قائم کرے، رائے لفظ ظاہر عرض کر رہا ہوں، یعنی کوئی رائے قائم کرے، اس کا کوئی مرتبہ بیان کرے تو اس کا مرتبہ صرف اس کی پریزنٹ پوزیشن سے، حال پوزیشن سے متعین نہیں ہوتا، بلکہ اس کے انجام فیوچر مستقبل کے ساتھ متعین ہو جاتا، کیونکہ وہ علم ازلی ہے، اس کا علم مسلسل ہے۔ مثلا اس کو اگر آپ بات مشکل ہو گئی تو میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں۔ آج ہمیں ایک بندے نے جو تاریخ لکھتا ہے اس نے کہا جناب لالا موسیٰ میں ایک شخص ہے جس کا نام فرض کیجیے عبد الرحمن ہے وہ بڑا نیک۔ یہ میں اردو میں اس کا فلسفہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی قوانین ذہن کے اندر ہونی چاہیے، اس کے لیے جو بنیادی مقدمہ ذہن کے اندر ہونا چاہیے، اس سے تھوڑی بہت مجھے اور آپ کو سود بود ہونی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے اور ان کو سمجھنے کے لیے پہرایا کیسا بنانا چاہیے، ان کی ذات تقاضا کس ماحول کا کرتی ہے، ان کی ذات تقاضا کس قانون کا کرتی ہے، وہ یہ قانون ہے۔ مثلا ایک بندہ یہ کہے، موضوع بھی آسان ہو جاتا ہے، ایک بندہ یہ کہے کہ جناب عبد الرحمن شخص کو میں نے فلاں مسجد سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، بڑے نیک آدمی ہے، اور اگلا بندہ اس سے سوال کرے، ظاہر سی بات ہے کہ جو مسجد سے نکلے گا اس کو کوئی کافر تو نہیں کہے گا معاذ اللہ، یا اس کو فاسق تو نہیں کہے گا، عبادت کر کے نکل رہا، حلیہ اس کا اسلامی ہے۔ تو سوال ہوا کہ جناب کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ 24 تاریخ کو کیسا ہوگا، 25 کو کیسا ہوگا، 27 کو کیسا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ آپ بات کیسی کر رہے ہیں؟ تو کہا جناب آپ اس کی خوبی بیان کر رہے ہیں، تو آج آپ اس کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ آج وہ ٹھیک ہے، تو ذرا یہ بھی بتائیے وہ کل کیسا ہوگا؟ کہنے لگا نہ یہ تاریخ کا موضوع ہے نہ ہمارے علم کا یہ تقاضا ہے، ہم یا تو ماضی کو جان سکتے ہیں یا ظاہر کو جان سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہا وہ کون سی ذات ہے جیسے وہ ماضی کو جانتی ہے ویسے ہی حال کو بھی جانتی ہے، اور جیسے حال کو جانتی ہے ایسے مستقبل اور انجام کو بھی جانتی ہے؟ تو کہا وہ انسان کی ذات نہیں ہے، وہ صرف رب کی ذات ہے کہ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ سب کچھ جانتی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا صحابہ کرام جس دور کے اندر موجود تھے اس دور میں وہ علم لوگوں کی تشخیص کر رہا تھا، جو علم لوگوں کی ذاتی وقتی حالات کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ ان کے انجام اور خاتمے پر بھی اس کی نظر تھی۔ اس کو تیسرے اینگل سے ذرا آسان کر دیتے ہیں۔ مثلا میں اور آپ اگر ہوائی جہاز کا سفر کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے بکسے کے اندر کیونکہ ایک شرعی اصول ہے، میں اس کو تقریر میں سمجھا رہا ہوں اور اس کو آسان کر رہا ہوں عوامی ذہن سے، تو کچھ مشکل بھی رہ جاتی ہے، لیکن اب اس کو ذرا اور زیادہ سادہ ایک مثال سے آسان کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ کراچی کا سفر کر رہے ہیں، دبئی کا سفر کر رہے ہیں، مدینہ شریف کا سفر کر رہے ہیں، اپنے بیگ کے اندر کسی شخص نے سفر کرتے ہوئے اپنے بیگ کے اندر رات کو کوئی قیمتی چیز اس نے کسی شے کے اندر لپیٹ کر بہت نیچے جانب چھپا دی، جو باقاعدہ اگر ٹٹولا جائے تو آنکھ سے دیکھنے والا شخص اس کو نہیں پا سکتا۔ ایک ایک کپڑا بھی اگر باہر نکال دیا جائے، ساری زب اور تمام چیزیں کھول بھی دی جائے، تو اس نے رکھا ایسی جگہ پر ہے کہ وہ نظر نہیں آتی، لیکن جیسی وہ ایئرپورٹ پر پہنچا اور سیکیورٹی سے وہ گزرنے لگا تو اس نے سامنے اسکینر مشین کا جو ڈبہ رکھا تھا اس بیلٹ پر جیسی اپنے بیگ کو رکھا، وہ جیسے ہی بیلٹ گزرا آفیسر نے اسکرین کے اندر دیکھتے ہوئے بٹن دبایا اور اس کو قریب کر کے بندے کو بلایا کہ تو نے یہ فلاں چیز اس کے اندر کیوں رکھی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے تو کچھ بھی نہیں رکھی، کیونکہ وہ اپنی طرح سمجھ رہا ہے کہ جب میں نے چھپا کر رکھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو کہا آپ نے دیکھی ہے؟ آپ نے تو بیگ بھی نہیں کھولا۔ اس نے کہا بابا ادھر آؤ، یہ ڈبہ دیکھ رہے ہو جو سامنے اسکینر رکھا ہوا ہے، اس کی لائٹ اور شعائیں اتنی تیز ہے کہ اگر تو 10 کپڑوں میں بھی کوئی چیز چھپا کر رکھتا نا تو یہ چیز اسکرین پر آیا ہو جاتی۔ تو اندازہ لگائیے جیسے میں اور آپ اسکینر مشین کے اندر کوئی چیز چھپا کر اس کی گزارے تو اس کی شعائیں اندر تک کی ہر چیز کو کھیل کر سامنے نکال دیتی ہے۔ تو کہاں یہ دنیا کی پیدا کردہ مادی
کی شعائیں اور کہاں وحی کی روشنی. جب وحی کی روشنی پڑتی ہے تو وہ چہرے کی زینت سے لے کر دل کی پنہائیوں تک، وہ زبان کے قول سے لے کر نیت تک، جو وقتی دعوے سے لے کر انجام تک کھول کے رکھ دیتی ہے. ہمارا بیگ اگر صحیح طریقے سے تحقیق سے نکل گیا تو پھر بندہ کوئی آگے پکڑتا نہیں. ایئرپورٹ پر آپ گھوم رہے ہیں، ایک دفعہ آپ کی چیکنگ ہو گئی اور آپ کلیئر قرار دے دیے گئے، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آگے جا کر کوئی آپ کو روکے کہ بیگ کھولو. یہ غیر قانونی ہوگا. کہہ دیا کہ جناب میں اسکینر مشین سے گزر چکا ہوں اور ایسی زبردست قسم کی خطرناک تفتیش سے گزر چکا ہوں جہاں ریشہ ریشہ کھل جاتا ہے، اب اس پر کوئی کلام نہیں ہوتا. تو جب یہاں پر دنیا میں اس وقتی تحقیق سے جو انسان کی بنائی ہوئی ہے اس کی تحقیق و تفتیش سے گزر جائے، اس پر سوال کرنے والے پر سوال کھڑا ہوتا ہے، تو وحی کی روشنی اور خدا کے علم کی تحقیق اس ایک سخت ماحول سے گزر کر وہ آ جائے کہ جس میں لباس چہرہ داڑھی ٹوپی نہیں بلکہ دل کی پنہائیوں ارادے اور کل وارد ہونے والا ارادہ بھی ہے، اور اس سے گزر کر جب وہ قدرتی یہی حقیقی مومن ہے اور ان کے ساری خطائیں ہم نے بخش دی ہے اور ان کے رزق سے کریم ہے. مجھے بتاؤ آج اگر رافضی صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں تیرے نزدیک تحقیق و تفتیش کا اس سے بڑا کون سا نظام تھا جو وحی نے کر کے صحابہ کو کلیئر دے دی؟ غور کریں، سمپل سی بات. آپ جب ایئرپورٹ سے امیگریشن سے انٹری کی مہر لگا کر نکل گئے، آپ کو انٹری اس طرح نہیں دی جاتی. بڑے ممالک کے اندر یہ ہے کہ جیسے آپ کے پاسپورٹ کو اسکین کرتے ہیں آپ کا سارا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے. یہ موجودہ طریقے سے آپ حقیقت کو سمجھیے، یعنی ویزیبل چیز کے ذریعے انویزیبل کو سمجھیے. یہ مادی طریقے سے ذریعے اس غیب کے نظام کو سمجھیے. آج میں اور آپ چاہے جیسے بھی ہوں، ہم اگر کتنی باتیں بھی چھپائیں تو ہر ڈیٹا ہمارا جناب جو ہے کہ وہ موجود ہے. جیسے ہی امیگریشن آفیسر کے سامنے آپ جاتے ہیں، پاسپورٹ سامنے سکین کرتا ہے، وہ صرف نام بھی کچھ نہیں پوچھتا آپ کا یا فنگر پرنٹس آپ کی، جیسی وہ کانچ پر لگاتا ہے آپ کا پورا ڈیٹا، کہاں تھے، کیا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا بولا تھا، کیا کیا تھا، سب سامنے آ جاتا ہے اور وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے تو پہلی دفعہ امیگریشن آفیسر آپ کو دیکھا، آپ میرے بارے میں اتنا کیوں جانتے ہو؟ کہا یہ انفارمیشن یہ ہمارا سسٹم دے رہا ہے، تمہاری انگلیاں یہاں لگی اور تمہارا پورا ریکارڈ سامنے آ گیا. اور اگر وہ بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اس ملک کے قانون کے موافق ہوتا ہے، ان کے لیے درد سر یا ان کے لیے مشکل کا باعث نہیں ہوتا ہے، تو فوراً آفیسر اس کو سلام کر کے خیریت پوچھ کے اس کے پاسپورٹ کے اوپر انٹری داخلے کی مہر لگا دیتا ہے. اور جب وہ نکل جائے تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کو روک کر کہے کہ تمہاری تحقیق نہیں، تم واقعی غدار ہو، تم واقعی ایجنٹ ہو. کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ سوال مجھ پر نہیں بنے گا، وہ امیگریشن ادارے پر بنے گا کہ میں کیا ہوں کیا نہیں. مجھے کلیئرنس اس نے دی ہے، تو جب رب کریم جسے مکمل کلیئرنس دے دے اپنے علم کی وجہ سے، تو بیٹے شیعہ اب بات ابو بکر کی نہیں ہوگی، بات رب کے علم کی ہوگی. بات اب فاروق اعظم کی نہیں ہوگی، بات عثمان علی کی نہیں ہوگی، بات معاویہ اور سفیان کی نہیں ہوگی، بات اب رب کے علم کی ہوگی. اس لیے کہ ان کے ایمان پر رب کا علم گواہ ہے. ان کو رہنے دے جس نے کلیئرنس دی ہے اس کے بارے میں بات کر. تو صحابہ کو جس نے قبول کیا وہ کرتا اس لیے کہ اس کو رب کے علم پر بھروسہ ہے. جسے رب پر بھروسہ نہیں اسے نہ معاویہ پر بھروسہ ہے نہ ابو بکر پر. توجہ، نہ خارجی کو علی پر بھروسہ، نہ رافضی کو صدیق پر بھروسہ. سنی وہ ہے جسے سب پر بھروسہ، کیونکہ یہ اللہ پر سچا ایمان لانے والا. یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیے. پھر ہم دیکھیں کہ کون گرو آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. وہ جو روایت لائے اس کو کہو قرآن جب وضاحت دے چکا ہو، قرآن جب وضاحت دے چکا ہو. کیونکہ قرآن کی وضاحت، اور پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اترنے کے 400 سال بعد ابو بکر پیدا ہوئے. میں نے اس لیے پہلے تجھ سے منوایا تھا. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو اس کے 300 سال کے بعد معاویہ پیدا ہوئے تھے رضی اللہ عنہما. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مکمل ہو گیا تو مولا علی اس کے 400 سال بعد ہوئے. جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس
وقت موجود تھے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یار، صحابہ کو جس سختی کے سانچے میں سانچے سے گزار کر چیک کیا گیا۔ آج امیگریشن کا اسکینر مشین خطا کر سکتی ہے، آج ڈیٹا سسٹم خطا کر سکتا ہے، لیکن رب کا علم کسی کو صحیح اور غلط کہنے میں خطا نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ رب کے ازلی علم سے جو معافی صدور، جو نیات، اور حضور کیا فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم بل ينظر الى قلوبکم و نیاتکم۔ میرے صحابہ، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا اور نیتوں کو دیکھتا۔ اور میں ظاہری بظاہر لفظ بول رہا ہوں، جو اتنی خطرناک تحقیق سے گزرے ہوں، جو اتنی خطرناک چیکنگ سے گزرے ہوں، جو اتنی خطرناک تحقیق سے گزرے ہوں، اور جب گزر گئے تو رب نے ان کو اجازت فرمایا یہ جنتی ہیں۔ سوال کھڑا ہوا، ان کو جنتی کیوں کہہ دیا؟ جنت کے فیصلے تو قیامت کے بعد ہونے تھے۔ فرمایا وہ تیرے علم محدود تھا، ہمارا علم مسلسل اور ازلی ہے، ہم نے جو ابھی دیکھا وہی ان کا انجام تھا، تو کل بھی وہی ہونا تھا، لہذا زندگی میں کہہ دیا کل وعد اللہ الحسنی، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ لہذا میرے دوستو، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام کی عدالت، ان کی قدر پر سوال، یہ خدا کے علم پر سوال ہے۔ اب میں آیت پڑھنے کے بعد آگے بڑھ رہا ہوں، سورۃ الانفال میں آئیے۔ سورۃ الانفال جہاں ختم ہوتی ہے، چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ صحابہ کرام کو کتنی سخت آزمائشوں سے جانچا گیا ہے۔ آج اسکینر مشین ذرا کمزور پڑ گئی تو جناب باقاعدہ طور پر ایک دوسرے گیٹ سے آپ گزرتے ہیں، گیٹ کے اندر سیکیورٹی اور پرائیویسی میں گیپ آیا تو باہر کے گوروں نے تحقیق کر لی کہ جناب ایک بندے کا اسٹیچو بنا دیا گیا ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ ہاتھ کھولیں گے۔ اب نئی تحقیق آئی اور معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے کہ جب بندہ اس کے آگے کیوں کھڑا ہوتا ہے نا تو امیگریشن کے سامنے بالکل برہنہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو آپ وہ ہے جو دروازے سے گزرتے ہیں جس میں ہلکی سی بیپ اور گھنٹی بجتی ہے تو سامنے ایک آفیسر کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کے بدن کو چیک کرتا ہے، لیکن اس میں بھی سقم اور کمزوری تھی، اس میں بھی گھپلا ہوا اور کچھ غلط لوگ اس سے بھی گزر گئے۔ تو جدید تحقیق سیکورٹی نظام نے تھوڑی ترقی کی، مزید اس کی تحقیق کی۔ اب بڑے ممالک کے اندر یہ ہے کہ اس قسم کا سسٹم نہیں ہے، ایک گیٹ ایسا ہے جو موجودہ ہمارے وہاں ہوتا ہے، توجہ ہے، لیکن جس پر ان کو شک گزرتا ہے تو وہ اس کو ایک روم نما، کمرہ نما گیٹ سے گزارتے ہیں، اور جس میں ایک اسٹیچو سامنے بنا ہوا ایک آدمی کی تصویر بنی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ کر کے یوں کھڑا ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے اسی نیچے پاؤں پر، آپ کے پاؤں کے اوپر پاؤں کا نشان ہوتا ہے کہ اس پر کھڑے ہو جائیں اور جس جگہ پر اس کا سر ہے اس کے سانچے میں اپنا سر ملا لیں، اور جس طرح اس کے ہاتھ ہے اس طرح ہاتھ ملائیں، اور جس طرح ٹانگ کھولنا ہے ٹانگ کھولے۔ پوچھا گیا یہ کیوں؟ کہا جناب وہ جو سمپل آپ گیٹ کو کراس کر کے آتے تھے نا، اس میں کئی لوگوں نے شرارت کر کے اپنے آپ کو اس سیکیورٹی سے فارس کر دیا اور کئی غلط لوگ اس سے پاس ہو کر آئے، لہٰذا ہم نے اپنی سیکیورٹی کو ریویو کیا، دوبارہ اس کو چیک کیا۔ اب ہم نے ایک ایسا نظام نکالا ہے کہ بندہ اگر کپڑا پہن کر بھی کھڑا ہونا اور اس طرف آفیسر کھڑا ہوتا ہے تو آفیسر باقاعدہ ریز کے ذریعے وہ بندہ اس کے سامنے بالکل برہنہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے آج سے 10 سال پہلے پوری دنیا میں شور مچا تھا، ہمارے پاکستان کے ایک وزیر کو وہاں کھڑا کیا تھا، اگر آپ کو یاد آ رہا ہو تو۔ اب آپ دیکھیے یہ شور کیوں مچا تھا؟ یہ مچا اس لیے تھا کہ آپ سامنے دیوار پر لگے ہوئے ایک اسٹیچو، ایک بنا ہوئے بندے کی طرح ہاتھ کھول رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ اس کے سائز میں آ جائے، لیکن وہ دیوار نہیں ہے، وہ ایک ریز نما پلیٹ ہے جس کے اس طرف جو امیگریشن آفیسر آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں آپ کے کپڑے بالکل نہیں ہیں، اور وہ کپڑے کے اندر اگر بدن میں کوئی چیز چھپائی ہوئی ہو تو وہ لائٹ کی ریز سے اس کو تلاش کر لیتا ہے۔ یہ بعض لوگ ڈرگز یعنی ہیروئن وغیرہ جو لے جاتے ہیں وہ کیپسول کھا لیتے ہیں، یہ بھی آپ نے اکثر اخباروں میں سنا ہے اور دیکھا ہے، وہ کیپسول کھا لیتے ہیں اور اس کی ایک میعاد ہوتی ہے، اس کی آنتوں میں ہوتا ہے۔ اسکینر مشین اتنی ترقی کر گئی ہے کہ جناب وہ بندے کا پہلے تو کپڑا غائب ہوا، بدن نظر آیا تھا،
کہ بدن پر تو کوئی چیز چپکی نہیں ہے. اب بدن کے اندر کیا ہے تو اس کے لیے بھی سیکورٹی کا نظام یہ ہے کہ اندر اس کے اندر وہ ٹیبلٹ اس کی جس آنت کے اندر پھنسی ہوئی ہے وہ نظر آ جاتی ہے, اس کا سائز نظر آ جاتا ہے. مجھے بتائیے اب کون چور اور کون اسمگلر اس قسم کی چیز کو کراس کر کے لے جائے؟ تقریباً 99.9 اس قسم کا والیشن ختم ہو گیا. اب اگر کوئی بندہ اتنی بڑی تحقیق سے نکل کر آ جائے اور وہ بالکل کلیئر ہو جائے تو چھاتی تان کے چلے کہ جناب میں نے تو یہ بھی تحقیق کی, میں نے تو وہاں بھی اپنی, میں نے تو وہاں پر بھی اپنی تفتیش دی, میں نے تو وہاں پر بھی اپنے آپ کو چیک کرایا. تو مجھے بتائیے کہاں یہ چیکنگ کا نظام اور کہاں اللہ کے علم کی وہ گہرائی, اللہ کے علم کی وہ گہرائی. میں جستجو مزید ایک دفعہ ابھار کر آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں. کہاں اللہ کے علم کی وہ گہرائی اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے علم کا مشاہدہ اور تمام چیزیں جو اس کے حضور مستحضر ہے. ارے میرے بھائی, آج اگر سائنس پیٹ میں آئے ہوئے کیپسول کو دیکھتی ہے, رب وہ ہے جو دل میں اٹھنے والے ارادے کو بھی دیکھ لیتا ہے, ذہن میں آنے والی نیت کو دیکھ لیتا ہے. آج اگر سائنس یہ کہہ کہ نہیں ہم نے ایک ایسا میکینزم بنایا ہے کہ سر پر اگر فٹ کر دے تو بندہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے یہ ہمیں پتا چلے, لیکن رب کا علم اس سے آگے. فرمائیے جو سوچ رہا ہے اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے, اس کے چہرے کے تاثر سے تم سمجھ رہے ہو کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. رب کہہ رہا ہے یہ سوچ ابھی رہا ہے تو تم دیکھ رہے ہو نا. یہ ابھی جتنے سال زندہ رہے گا, چاہے 10 سال زندہ رہے, 2 دن زندہ رہے, 50 سال زندہ رہے, مرتے تک یہ جتنا سوچتا رہے گا وہ بھی ہمارے لیے. تو تمہارے پاس کوئی ایسا آلہ ہے کہ جو کل کی فکر کو مستحضر کر سکے, پرسوں کی کر سکے؟ تو اللہ کے نبی کے صحابہ وہ ہیں جو ایسے روشن علم کی اسکین کے سامنے سے گزرے, جو نیتوں کو حال میں نہیں کل یہ کیسے ہوں گے, پرسوں کیسے ہوں گے, ترسوں کیسے ہوں گے, نبی کے بعد کیسے ہوں گے. یہ تمام چیزوں سے نکلنے کے بعد قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. حبیب مکمل تحقیق ہو چکی ہے, اب سند دے دی گئی ہے کہ واقعی اگر کوئی حقیقی مومن ہے تو ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے. تو کبھی شک نہ کرنا میرے دوستو صحابہ پر, اس لیے کہ صحابہ پر شک خدا کے علم پر شک کھڑا کرے گا اور وہ اللہ کے کلام پر شک پیدا کرے گا معاذ اللہ. اور مومن کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا, سنی کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا. وہ صحابہ کو چاہتا ہی اس لیے ہے, صحابہ کو چاہنا, انہیں عادل کہنا, انہیں ثقہ قبول کرنا, غیر فاسق قبول کرنا, یہ دراصل خدا کے علم کی قبول کی دلیلیں ہیں جو صحابہ کی ذات بن رہی ہوتی ہے. اب میرے دوست یہ موضوع پہلے بھی بیان کیا جاتا رہا ہے, لیکن ذرا اس نظریے سے بھی آپ سمجھیے تاکہ آپ کے اندر عقیدے کی میچورٹی آئے, سنجیدگی آئے, حساسیت آئے کہ یہ وہ جماعت ہے جو ڈیبیٹ کا موضوع نہیں ہے. اس لیے جناب رسول اللہ نے بار بار فرمایا ہے اس بات کو, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذون غرضا من بعدی. میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں میرے مزار میں جانے کے بعد میرے صحابہ کو ڈیبیٹ کا, تنقید کا موضوع نہ بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جو ان سے پیار کرے گا میری وجہ سے کرے گا, اور جو مجھ سے پیار کرے گا اللہ کے لیے کرے گا. لہذا صحابہ دلیل اور نتیجہ ہے جو رب کو مانتا ہے, جو رسول کو مان گیا, دراصل وہ رب کو ماننے والا ہے اور رسول کو جو ماننے والا ہے وہ صحابہ کو مانتا ہے, کیونکہ ان واسطوں سے ہم نے دین کو سمجھا ہے. سورۃ الانفال میں دیکھیں اس موضوع کو کیسے کلیئر کیا. ایک مجھ سے کالا ایک دن کہنے لگا نہیں حضور کے دور میں تو وہ ٹھیک تھے, حضور کے بعد بگڑ گئے. میں نے کہا جو حضور کے دور میں ٹھیک تھے یہ علم تجھے کہاں سے ملا, اور جو حضور کے بعد بگڑ گئے یہ معلومات کس سورس سے تیرے پاس آئی؟ ٹھیک ہے, اب یہ بات تسلیم ہے تجھے کہ حضور کے دور میں نیک تھے, تو حضور کے بعد معاذ اللہ بگڑ گئے, تو حضور کے دور میں نیک تھے, تو یہ علم تجھے کیسے پتا چلا, تو اس دور میں نہیں تھا؟ کہ قرآن نے کہا. تو ہم نے کہا حضور کے بعد بگڑ گئے, یہ کس نے کہا؟ کہ تاریخ نے کہا. میں نے کہا ایک مورخ کو خدا کے سامنے کھڑا کر رہے ہو,
اس کی رتب و یابس کی بنڈل بازی کو قرآن کی سچائی کے سامنے کھڑا کر رہے ہو۔ حضور کی وفات کے بعد، وفات ظاہری کے بعد کوئی بھی چیز اگر بیان کی جائے گی، کیونکہ سرکار نے وصال کیا، ظاہری وفات فرمائی، قرآن مکمل ہو گیا، اب قرآن کے مقابلے پر کوئی علم آ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں۔ جیسے اللہ ایک ویسے کلام ہے، تو وہاں سے جب ثابت ہو گیا کہ صحابہ ثقہ ہے تو اب کوئی جرح قابل قبول نہیں رہے، کوئی جرا، کیونکہ پھر اسی مقابلے کا علم لانا پڑے گا، اسی مقابلے کی معلومات لانی پڑے گی۔ اور تم تو مجوسی ہو، تمہارے لیے بعید نہیں کہ تم کوئی دوسرا خدا بھی بنا لو معاذ اللہ علیہ باللہ، کیونکہ بغض صحابہ میں شاید تم وہاں تک بڑھ جاؤ، لیکن مومنین کا عقیدہ ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہمتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو رب نے اپنے علم کا اظہار کب کیا؟ اپنے محبوب پر قرآن کی صورت میں۔ تو جب قرآن جب تک موجود تھا، صحابہ موجود تھے، مانا کہ سرکار کی وفات شریف پر قرآن تو مکمل ہوا، لیکن صحابہ آگے 100 سال مزید رہے، تو 100 سال نہیں، اگر وہ 1000 سال بھی رہتے تو ان کی درستگی کی دلیل خدا کا علم تھا جو پہلے خدا نے ان کے لیے ظاہر فرما دیا ہے۔ میرے دوستو، اب آئیے سورۃ انفال کی ان تمام گفتگو کو قرآن کی آیت میں دیکھیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، میں اس آیت کو کئی طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اس کے مفہوم کو۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا، سورۃ الانفال، والذین آمنوا، وہ لوگ جو، اور والذین، یہاں پر ایک جملہ میں عرض کروں، یہ اس میں موصول جمع ہے، الذی وہ ایک، اللذان ہم بچپن سے پڑھتے ہیں 9 7 میں، اور الذین جمع، ان کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جہاں جمع کا صیغہ آئے گا وہاں ایک ہی بزرگ مراد ہے، جو بھی جمع کا۔ تو ایک بڑھ گیا مجھ سے، تو میں نے کہا جہاں جمع کا صیغہ آیا الذین آمنوا تو کہتے ایک ہی مراد ہے، میں نے کہا عاملوا الصالحات کہتے ایک ہی مراد ہے، میں نے کہا وکانوا احقها کہتے ایک ہی مراد ہے، میں نے کہا آمنوا کہنے کے ایک ہی مراد ہے، کہنے کلن کہنے کے ایک ہی مراد ہے، انفقوا کہنے کے ایک ہی مراد ہے، قاتلوا کہنے کے ایک ہی مراد ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تو قرآن کی فساد کا کیا کرے گا پھر؟ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا، جو سمجھ رہے ہیں دوست ان کو میں سمجھا کر آگے بڑھ رہا ہوں، غور کیجیے۔ کہتے کیا جمع کوئی مرکب کیا تعظیم کے لیے معتبر نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا جب تک حقیقت متعذر نہ ہو تو پھر ہمیں تعظیم کی طرف اس کو ایک فرد پر منطبق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس قاعدے کے منکر نہیں کہ جمع کا اطلاق فرد واحد پر بصورت تعظیم کے نہ ہو، لیکن وہ مجاز ہے، وہ بلاغت میں مجاز ہے، اور ہر جگہ پر قرآن کے جمع کے صیغوں کو مجاز سے منطبق کرو گے تو یہ خلاف فصاحت ہے، یہ خلاف فصاحت ہے، کلام خداوندی پر سوال بن جائے گا، لہذا یہ بات تو بالکل بیکار ہے۔ آگے چلیے، قرآن کہتا ہے والذین، وہ جو سب، آمنوا حبیب جو ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اے حبیب وہ جو ایمان لائے۔ یہ دور یاد رکھے گا، یہ صحابہ کس دور میں تھے؟ تو قرآن انہی کی بات کر رہا ہے، فرمایا حبیب جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، یعنی مکہ چھوڑ کر مدینے آئے، اور یہ بھی تاریخ کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے، جیسے دن کے دوپہر میں سورج کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس طرح ابو بکر عمر عثمان کا مکہ چھوڑ کر مدینے آنا یا حبشہ جانا، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ تو بالکل فیکٹ چیز ہے۔ نہیں نیتیں کچھ اور تھی، میں نے کہا نیتوں پر آر نبی صبر کر جا، پہلے ظاہر کو دیکھ۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہاجروا اور حبیب تیرے ساتھ ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ٹھیک ہے؟ آگے فرمایا والذین آووا ونصروا، پھر جو اہل مدینہ نے اپنی زمینیں ان کے لیے ٹھکانہ بنا دی اور ان کی مدد کی۔ اب یہاں پر مہاجر انصار دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ انصار کون؟ اہل مدینہ۔ مکہ میں جب صحابہ اکرام کو رہنے کے لیے کافروں نے بڑی سختیاں کی اور رب کا حکم آ گیا مکہ چھوڑنے کا، ہجرت کا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین حضور کے ساتھ نکلے،
ہجرت کی تو اپنا بینک بیلنس سمجھ لیجئے ظاہری انداز میں، اپنا کاروبار سمجھ لیجئے، اپنے مکان سب مکہ چھوڑا ہے. جب وہ مدینے میں آئے تو تھا تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی کہ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا. جب ان کے شہروں میں یعنی مدینے میں وہ آئے تو اہل مدینہ اتنے فیاض اور سخی تھے کہ اگر ان کا 2 مکان تھا تو ایک نے کہا کہ یار ایک میرا ایک تیرا ہوگا. 2 دکان تھی تو ایک میری ایک تیری ہوگی. تو رب نے اسی ایک آیت میں ان کی بھی تعریف کی. والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کے لیے جگہ مہیا کی، ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی. اللہ فرماتا اولئک هم المؤمنون حقا. حبیب یہی حقیقی مومن ہیں. لہم مغفرت واجر ورزق کریم، اور ان کے ہی لیے مغفرت ہے اور کرامت والا رزق ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا، اس کو دوسرے انداز میں آپ سمجھیے. اس ایک آیت میں ایمان کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے. ایمان کی گواہی کتنی دفعہ آئی ہے؟ اب میں آپ کو گنواتا ہوں. دیکھیے میں اپنی انگلی سے اشارہ کروں گا جہاں پر ایمان کا لفظ آئے گا، آپ غور کریے. آیت ایک ہی آیت ہے سورہ انفال. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، کثیر الفاظ موجود ہیں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جب والذین آمنوا کہہ دیا ہے تو پھر مومن اولئک هم المؤمنون حقا کیوں کہا؟ اس پر مفسرین نے بڑا لطیف نقطہ دیا ہے. فرمایا دیکھو اللہ رب العالمین کا علم ازلی ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے صحابہ کے کلمے اور ایمان پر اور ان کی نماز اور ان کے ظاہر سے ثابت ہونے والے تمام ایمانی کمالات جو ان کے باطن کا غماز ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سجدہ، کل کو لوگ کہیں گے کہ جناب دل میں کچھ اور تھے، ظاہر میں کچھ اور تھے. تو ایمان کی ایک تعبیر اور ایک شکل ظاہر میں بھی ہوتی ہے. مثلا ایک بندے کو آپ نہیں جانتے، وہ مسجد سے نکل رہا ہے تو آپ اس کو غیر مسلم بولیں گے، مومن بولیں گے. کوئی آپ سے پوچھے اس کے مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے ٹوپی، کپڑا، یہ نماز، یہ داڑھی، یہ علامات. تو ایک تو ایمان بندے کے ظاہر کو بھی واضح کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن نے ان کے ظاہر کو ذکر کیا. یوں سمجھ لیں پہلے والذین آمنوا، حبیب جو تیرے ساتھ ایمان میں کھڑے رہے، تیرے سامنے کلمہ پڑھا، نمازیں سامنے پڑھی، جہاد سامنے کیا. لیکن اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ تو ظاہر ہے، مثلا ہمارے سامنے جیسا بلوچستان کے اندر ہندوستان کے ایک ایجنٹ پکڑا گیا کلبھوشن، آپ نے اس کی رپورٹ، میں ذرا ظاہری حال کی مثالیں بھی دے رہا ہوں آپ کو. کلبھوشن جب پکڑا گیا تو کلبھوشن کی داڑھی تھی، سر پر ٹوپی تھی، وہ نمازیں پڑھتا تھا. سارے اس کو مومن مسلمان سمجھتے تھے اور سمجھنا ہی تھا کہ ظاہری اسلام تھا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اس جوان کو جس نے کئی سال لگا کر اس کو پکڑا. توجہ ہے، اس بھیڑیے کو پکڑا، اصل میں وہ ہندو تھا. اس کا پاسپورٹ برآمد ہوا جس پر اس کا نام پٹیل کاسٹ کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیں ظاہری داڑھی بھی تھی، نمازیں بھی تھی، مسجدوں میں نماز بھی پڑھتا تھا، اذانیں بھی دیتا تھا. تو یہ تو ہے ظاہری اسلام کی شکل. اگر کوئی یہ سوال کرے جیسے کلبھوشن کے اوپر ظاہری ایمان تھا، وہ گندے ذہن والا یہ بات اٹھا کر صحابہ پر لائے کہ اگر وہ نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حضور کے ساتھ کلمہ پڑھتے تھے، تو یہ ایمان تو ظاہری جیسا اس کا تھا. تو اللہ نے اس آیت میں ایمان کے لفظ کو 2 دفعہ ذکر کیا. فرمایا والذین آمنوا، ایک ان کی ایمان کی وہ شکل جو نماز کی شکل میں نظر آئی، کلمے کی شکل میں نظر آئی، امامے کی صورت میں نظر آئی، داڑھی کی شکل میں نظر آئی، رکوع سجود میں نظر آئی، تیرے ساتھ چلتے پھرتے نظر آئی، تیری ہر بات پر لبیک کہتے ہوئے نظر آئی. حبیب یہ تو ظاہر تھا. پھر ہمارے علم نے ان کو اللہ کو کسی کو اللہ کا علم ایسا نہیں کہ جو پتا نہ ہو تو جانچے. میں تقریری انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ رب نے یوں فرمایا حبیب یہ ظاہری ایمانی علامات ان پر تھی تو قدرت نے مکمل ظاہر کیا کہ یہ جو سجدے زمین پر ہو رہے ہیں کیا اس کا یقین دل کے اندر بھی ہے؟ یہ زبان جو کلمہ پڑھ رہی ہے کیا اس کا احساس دل کے اندر بھی ہے؟ یہ جو سامنے تیری تعظیم و توقیر کر رہے ہیں کیا باطن میں بھی یہ قرار ہے؟ تو فرمایا حبیب جب اس کو مکمل تحقیق سے دیکھ لیا گیا تو پھر کہا اولئک هم المؤمنون حقا. حبیب واقعی میں حقیقی مومن ہی یہی ہے. مجھے بتائیں
بتائیے جنتی. مجھے بتائیے اولئک هم المؤمنون حقا کے بعد آپ کے پاس شک کا کیا معیار رہ جاتا ہے جو خدا کے علم کو معطل کرے؟ معاذ اللہ. آپ کے پاس ایسی کون سی اتھارٹی ہے جو خدا کی معلومات کو باطل کرے؟ معاذ اللہ. اور یہ ہو نہیں سکتی تو خدا نے چہروں کی بھی بات کر دی, ظاہری نماز کی بات کر دی, اور دلوں میں پوشیدہ اس توحید کے نور کی بات کر دی. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. ابھی یہ حقیقی مومن یہی ہے. بلکہ یوں سمجھیے اللہ یہ کہہ رہا حبیب حقیقی مومن یہی ہیں. اور قیامت تک لوگوں کو کہہ دو کہ اگر نماز روزہ کلمہ پڑھ رہے ہو تو پھر مومن ایسے ہی بننا جیسے ابو بکر بنا تھا, جیسے عمر بنا تھا, جیسے علی بنا تھا, جیسے عثمان بنا تھا. اولئک هم المؤمنون حقا. یعنی آپ مومنین کی فزیکل شکل اور مکمل معلوماتی اور حقیقی شکل اور پروڈکٹ جو ہے یہ صحابہ کی جماعت ہے, اور یہ حق اور باطل کے لیے کسوٹی بن چکے ہیں. اب قیامت تک جو ایمان لائے گا وہ اسی طرح لائے جیسے ابو بکر نے لایا تھا. مثلا اگر کوئی شخص لوہے کے اوپر سونے کا رنگ چڑھا دے, لوہے کے اوپر گولڈ کا رنگ چڑھائے, اور کسی سنارے کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ جناب اس کو تولو, یہ 50 کلو کا سونا ہے, اس کو خرید لو. وہ کہے گا حاجی صاحب چائے پیئیں سب کچھ کریں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں صرف آپ کا حلیہ دیکھ کر یا آپ کی تقریر دیکھ کر یا آپ کی چکچکاتی ہوئی چیز کو سونا مان لوں. وہ فور ایک دراز کھولے گا اور اس میں سے ایک کیمیکل نکالے گا جو کالے رنگ کا ہوتا ہے, کسوٹی اکثر, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو لا کر سونا دیا گیا نا اس پر رگڑے گا. اگر رنگ چھوڑ گیا اور اندر سے وہ کسوٹی وہ چیز ہے جو ظاہری رنگ کی پختگی کو واضح کرتی ہے کہ اس کا اصل سے رابطہ ہے کہ نہیں ہے, تو رب یہ کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. حبیب اب قیامت تک لوگ کلمہ پڑھیں گے, قدرت ان کے ایمان کو جس کے ایمان پر جانچے گی نا وہ صحابہ ہے. اب یہ معیار بن گئے ہیں. اب یہ آگے کا سوال نہیں, انہوں نے یہ بھی کر دیا تھا, وہ بھی کر دیا تھا, وہ بھی کر دیا تھا, تو آپ غیر فاسق کیسے کہہ رہے ہیں ان کو؟ میں نے کہا آگے رب نے کہا لہم مغفرۃ, جو بھی انہوں نے کیا تھا سب میں نے بخش دیا. یعنی ایک آیت میں سارا مسئلہ کلیئر کیا قدرت نے. فرمایا جو بھی انہوں نے کیا تقاضۂ بشری کے اعتبار سے انحطاط بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم انبیاء کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے. انہوں نے کہا جی یہ 12 ہستیاں مبارک معصوم ہیں. توجہ ہے, معصوم ہیں. ہمارے علماء نے سوال کیا کہ معصوم بنانے کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ معصوم بنانے کی ضرورت, معصوم وہ جو گناہ عمدن نہ کرتا ہو, جو گناہ عمدن نہ کرتا ہو, ارادتن نہ کرتا ہو, قصدن نہ کرتا ہو, گناہ کو گناہ جان کر, نافرمانی کو نافرمانی جان کر نہ کرتا ہو. یہ انبیاء کی شان ہے, وہ معصوم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ انبیاء کے علاوہ یہ 12 مبارک ہستیاں بھی معصوم ہیں. ہم اہل سنت ہیں, توہین نہیں کر رہے, اپنا ایک مقدمہ پیش کر رہے ہیں. ہم نے کہا یہ مبارک ہستیاں, ان کی نسبتوں کے در کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے, لیکن ان کو معصوم, توجہ سے ذرا سننا, ان کو معصوم ماننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ہم سے کہنے لگے سنیوں سے, تم بتاؤ معصوم ہونے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ میں نے کہا معصوم ہونے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ وہ جو بات کر رہا ہے, جو جس بندے کو, جس ہستی کو معصوم مانا جا رہا ہے, اس کو معصوم ماننا جب ضروری ہوگا کہ جب وہ ایسا ماڈل بنے کہ جو وہ کہتا ہے تنہائی میں بھی اس کے خلاف نہیں کرتا, خلوت میں بھی اس کے خلاف نہیں کرتا. اور یہ ضرورت نبی پر ہے کہ جب نبی پر قرآن اتر گیا تو نبی کا ظاہر اور باطن, نبی کی لوگوں کے ساتھ زندگی اور نبی کی تنہائی کی زندگی دونوں حجت ہوتی ہے. تو نبی کو معصوم اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ جو بیان کر رہا ہے اس میں شک نہ ہو کہ یہ خود تو الگ الگ باتیں کر رہا ہوتا ہے, جب ہمارے سامنے آیا تو الگ بات کر دیتا ہے, ہمیں تو یہ بات سکھاتا ہے, خود الگ کرتا ہے. تو نبی کو معصوم اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ شریعت محفوظ ہو, قرآن محفوظ ہو, اس سے شک دور ہو جائے اور ظاہر اور باطن نبی کا ایک رہے. کہنے لگے نہیں صرف یہ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مبلغ کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے. تو میں نے کہا کالے کپڑے پہن کے تو تبلیغ تو بھی کرتا ہے, تو پھر 12 تو نہیں ہوں گے, تو پھر تو 12 عرب ہو جائیں گے. ان کے بعد شرط معصوم تبلیغ پر بھی. ہم نے کہا اگر مبلغ کا بھی معصوم ہونا ضروری قرار پایا
تو پھر تو بھی معصوم ہوگا کیونکہ تو بھی قرآن پڑھ کے سناتا ہے. توجہ ہے, تو بھی قرآن پڑھ کے سناتا ہے, تو لہذا پھر معصوم 12 نہ ہوں گے بلکہ 12 ارب سے بڑھ جائیں گے. لہذا معصوم بنانے کی حضرت صاحب جو ضرورت تھی نا, وہ قدرت نے نبی کو بنا کر دیا ہے. اب وہ ضرورت باقی نہیں ہے کیونکہ جو اصل کتابیں محفوظ ہو رہی ہے تو پھر اصل دین محفوظ ہو گیا ہے. اگلے کی وہ ذمہ داری تھی نہیں. تبلیغ کو محفوظ کرنا تو ہے, لیکن اس کو معصوم بنانا ضروری نہیں, ورنہ تبلیغ کو ہر عالم کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہر عالم معصوم ہوگا. لہذا اصل دین وہی کی شکل میں جو نبی پر اترتا ہے اس کو محفوظ کر کے اس کو معصوم بنا کر اس کا تقاضا پورا کر دیا. یہ لاجیکل بھی درست ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فلاں کام سرزد ہوا تو قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم, اللہ کہتا ہے ہم نے بخش دیا. تو جب خدا نے بخش دیا ہے اور سند اجازت اور سرفرازی دے دی ہے تو اب پچھلی باتوں کو کریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ جس بارگاہ کا معاملہ تھا اس نے خود کہہ دیا لہم مغفرۃ ورزق کریم, ہم نے ان کی ہر خطا کو بخش دیا ہے اور درگزر کر دیا ہے اس سے, اور ان کے لیے کرامت والا رزق ہے. اب غور کیجئے یہاں پر ایک آیت میں آخر میں مزید پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. سیرت آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ. سرکار دو عالم کی عمر شریف 63 سال, 40 سال کی عمر شریف میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مزید مکے میں رہے اور 53 سال کی عمر میں آقا نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لائے. میں اور آپ ذرا غور کریں, کبھی زندگی میں اور آپ ایک دفعہ حرم چلے جائیں اللہ کی توفیق سے, اس کے حبیب کے کرم سے, تو میرے اور آپ جیسا کمزور آدمی اگر حرم خدا چلا جائے تو جب لوٹ کر آتا ہے تو حرم کی یاد آتی ہے تو جگر خون کے آنسو بہاتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ پھر میں محنت کروں, کچھ پیسے جمع کروں, پھر حرم کی طرف جاؤں. تو مجھے بتائیے ہمارے جیسا کمزور آدمی جو ایک دفعہ خانہ خدا کو دیکھ لے اور اس کے آگے تلبیہ پڑھ لے, غلاف کعبہ سے چھاتی کو لگا لے اور سنگ اسود کو بوسہ لے لے, زمزم کو پی لے اور ملتزم سے چھاتی کو رگڑ لے, تو اس کے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہوتی ہے ہم جیسے کمزور ہوں جو صحابہ اصل مقصود تھے اس موضوع سے. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ کے مصداق سے رب سے کامل محبت کرنے والے تھے, ان کو 6 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا کعبہ دیکھا نہیں. ان کے دلوں میں یاد حرم کس قدر امنگے رہ رہی ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. سرکار نے خواب دیکھا کہ جناب میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہا ہوں. سرکار نے آواز لگائی, صحابہ کرام روانہ. آپ جب عمرے پر جاتے ہیں تو تلوار ساتھ لے جاتے ہیں, چھری ساتھ لے جاتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, چھری تلوار تو اپنی جگہ پر ہے, اپنے سر کی جو بھی بندہ نہیں مار سکتا, اپنے سر کی جوئے بھی نہیں مار سکتا احرام کے شرائط کے اندر. وہ کسی دشمن بھی سامنے آ جائے تو اس سے بھول نہیں سکتا. تو لڑنا تو دور کی بات ہے, تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے, خنجر و اسلحہ اٹھانا تو دور کی بات ہے, بندہ تو احرام کے اندر کسی کو ترچھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا. اب دیکھیں صحابہ احرام کی حالت میں, توجہ سے سنیں. صحابہ حضور کے ساتھ چلے مکہ کی طرف, 15 سے 17 دن کا سفر پیدل کیا. ٹھیک ہے, حدیبیہ کے مقام پر آ کر رکھے. آیت سنانا میں اس کا ذرا پس منظر بتا رہا ہوں. اور مقام حدیبیہ جو ہے, جو منطقہ حدیبیہ جو جگہ ہے, یہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. آدھا یہ حدود حرم میں ہے اور آدھا حدود حرم کے باہر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حدود حرم والے اس حصے میں رکھے ہوئے حدیبیہ کے اندر, اور اب جانا چاہ رہے ہیں حرم میں طواف کرنے. کافروں نے جب دیکھا تو وہ باہر نکل آئے. آپ جانتے ہیں حضور کو مکے میں آنے نہیں دیا, بلکہ آنے نہ دینا تو میرے دوستوں دور کی بات ہے, ان کو یہ موقع غنیمت لگا کہ بدر کا بدلہ آج لے لیتے ہیں, احد کا بدلہ آج لے لیتے ہیں. وہ کیسے؟ ادھر تو ہم دونوں لڑنے کے لیے نکلے تھے, آج یہ خود ہمارے دروازے تک آئے ہیں. کافر فوراً گرد و نواح کے قبیلوں میں انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا. ہائے دیکھیں نا محمد آگے لوگوں کو لے کر ہمیں مارنے آگے, ہمیں قتل کرنے آگے. اس طرح رومن کر کے انہوں نے گرد و نواح کے قبیلوں کی حمایت حاصل کی.
اور خود وہ دشمنی میں دانت چبا چکے تھے. صحابہ کرام کو نظر آ گیا کہ جنگ کھڑی ہے. توجہ ہے, تلواریں نہیں ہیں, بھالے نہیں ہیں, تیر نہیں ہیں, کمان نہیں ہے, احرام کی حالت میں. اس پوزیشن کو دماغ میں اتاریے, پھر صحابہ کا اخلاص دیکھیے. حضور سید عالم کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کھڑے کہاں پر ہیں؟ اپنی بیوی بچوں سے کئی 100 میل دور. اور بیوی بچوں سے کیا بول کر آئے تھے کہ ہم عمرہ کر کے آ جائیں گے. میں اور آپ اگر اپنی ڈیوٹی سے شام 6 بجے یا کوئی بھی ٹائم گھر واپس جاتے ہیں, 5 منٹ میں اگر ہم ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو جائیں تو بچے پیچھے پریشان ہوتے تو ہم فوراً میسج کرتے ہیں گھبرانا نہیں, میں آ رہا ہوں. کیونکہ جو گیا ہوا ہے اس کو اپنے بچے اپنے گھر والوں کی طرف ہوتی ہے. اس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اب بالکل دشمنوں کے منہ کے سامنے کھڑے ہیں, اور کافر بالکل مکہ کے دروازے پر ہیں, وہ ان کا علاقہ ہے. اگر وہ جا کر اپنی تیاری کریں تو 5 منٹ میں جائیں اور آ جائیں, لیکن صحابہ اگر مڑیں تو کئی 100 میل دور ان کا وطن ہے. مجھے بتاؤ دل میں جذبات کیسے ہو رہے ہوں گے اپنے بچوں کے؟ جائیں گے کیسے؟ کیا حالات بنیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ اور جنگ ادھر کھڑی ہے. کافروں نے رومر پھیلا کر مانا کہ وہ سہیل بن عمرو والا واقعہ, عروہ بن مسعود والا واقعہ وہ بعد میں ہے, لیکن اس سے پہلے انہوں نے جنگ تیار کر دی تھی کہ ہم یہیں گھیر کر کھلے آسمان کے نیچے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اور کوئی بلیم بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بغیر بتائے خود ہی آ گئے ہیں, اور ہم نے اس کو رنگ دے دیا لڑائی کا کہ بھائی لڑنے آئے ہیں. تو اور ہماری سازش بھی کامیاب ہو گئی ہے, قبیلے گرد و نواح کے مان بھی گئے ہیں, اور صحابہ کرام کھلے آسمان کے نیچے دوپہر کے اندر ہیں. تبتا ہوا صحرا, سر پر سورج کھوپڑی کے پانی کو سکھا دے, اتنی گرمی, حضور کے ساتھ کھڑے. ساری پوزیشن جب آپ نے دیکھ لی اور جنگ ساتھ میں کھڑی ہے, صحابہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ جنگ نہ کیجئے, لڑائی نہ کیجئے, عمرہ نہیں کرنے دیتے تو ہم چلے جاتے ہیں, بیوی بچے ہمارے ہیں, کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے, جائیں گے دوبارہ تیاری کر لیں گے پھر آ جائیں گے. نہیں میرے دوستو, چہرے پر تھکاوٹ تھی, لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کی تو تمام لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ حضور جو آپ کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں. آپ قرآن کو سنیے, جب یہ منظر صحابہ نے اپنے تاثر سے دیا, یار وہ عام لوگ تھے, لیکن جب حضور پر ایمان لایا تو اپنے اخلاص کیسے رنگ میں ہوئے کہ اب ان کا شوق ہی پورا بدل گیا ہے, مزاج ہی پورا بدل گیا ہے. اللہ رب العالمین نے محبوب کو اس حقیقت سے واضح کیا کہ حبیب اس سفر کی تھکان کے باوجود, اس بچے بیوی گھر سے دور ہونے کے صدمے کے باوجود ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہو گیا ہے, آئیے حرم کے لیے, اور ان کو ظالم ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. اس صدمے, نفسیاتی صدمے کے باوجود تو دیکھ رہا ہے محبوب کس طرح کندھے سے کندھا لگائے تیرے ساتھ کھڑے. حضور نے کہا ہاں, رب نے فرما بتاؤ محبوب ان میں یہ ہمت کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ فرما وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. اب آیت, یہ آیت اسی ٹائم پر اتری ہے. فرما وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. اب دیکھو میں نے پہلے کہا تھا صحابہ کس چیکنگ سے گزر رہے ہیں, صحابہ کس چیکنگ سے گزر رہے ہیں, سامنے تو کھڑے لیکن شاید دل گھبرا رہا ہو, بھاگنے کا دل کر رہا ہو, دل میں اپنے بچوں کی یاد غالب آ رہی, کہاں پھنس گئے یار معاذ اللہ. نہیں, اب ان کے دل میں کیا چل رہا ہے, سامنے جو ہے وہ تو ہر بندہ دیکھ رہا ہے, اور عروہ بن مسعود بھی دیکھ رہے ہیں, سہیل بن عمرو بھی دیکھ رہے ہیں, سفیان وہ بھی, حضرت ابو سفیان جو اس قریش کے سردار ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, دیگر اور لوگ جو ہیں, پورا مکہ مشرکین قبیلہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ بھاگ نہیں رہے, کھڑے ہیں, لیکن دیکھ تو ظاہر کو سبھی رہے ہیں. تو رب بھی وہی بات کرے تو پھر کمال کیا. رب کہہ رہا محبوب جس طرح یہ جرأت کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ بھبکیاں نہیں مار رہے, یہ عام کوئی آواز میں آواز نہیں لا رہے, یہ وقتی چیمپئن بننے کی بات نہیں کر رہے, بلکہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. دراصل ہم نے ان کے دلوں میں کلمے کو نشر دیا. قرآن دیکھیے, قرآن. اب میرے دوستو, اب چاہے ابن نجار ہو یا البدایہ ہو یا تبری ہو یا قمی ہو, سب کو ایک طرف.
ساری نصوص غیر ضروریہ کو ایک طرف رکھو، قرآن یہاں پر کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے وَأَلْزَمَهُمْ، اس کا فائل اللہ ہم سارے صحابہ. اب پھر یہ واحد نہیں کہہ سکتے، پھر ہم ہم کہہ دے ایک مراد ہے. میں نے کہا قرآن ہم کہہ رہا ہے، یہ جمع غائب کی ضمیر ہے. ہم اللہ فرمائے وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، حبیب ہم نے چپکا دیا ہے، الزمہ چپکا دیا ہے، پیوست کر دیا ہے. نقش کا معنی تو ادھر درا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم ایمان لکھ دیا، ادھر لکھنے کی بات کی. ادھر فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ. مولا شیر خدا سے پوچھا کلمہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ. فرمایا آیت کو میں دیکھیے گا، فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، حبیب ہم نے ان کے دلوں میں کلمے کو چپکا دیا. یہ چپکانا ایسا نہیں جو اتر جائے. الزمہ اس چپکانے کو کہتے ہیں کہ دونوں شے وجود میں تو غیر تھی لیکن جب ملی تو ایک ہو گئی، اب اس سے جدا نہیں ہو سکتی. رب فرماتے ہیں الزمہ ہو. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ تم شک کر رہے ہو اس دل میں منافقت ہے، اس دل میں نفاق ہے. رب کہتا ہے اس دل میں نفاق نہیں، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، ہم نے خود چپکا دیا ہے، اتار دیا ہے، رچا بسا دیا ہے. اگر اس دل میں نفاق تھا تو خدا کے علم کی کیا بات کرو گے؟ خدا کہہ رہا ہے اس دل میں نفاق نہیں، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، ہم نے رچا بسا دیا ہے، ملا جلا دیا ہے، چپکا دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان کو، کلمہ طیبہ کو. یا اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ تو اتنا پیارا، اتنا بلند، اتنا عظیم، اتنا منور ہے کہ ہمارے بزرگ سفید ریش تک اپنی عمر کے آخری حصے تک ذکر قلب کرتے ہیں. پوچھا جاتا ہے حضور ابھی تک کیوں کرتے ہو؟ فرمایا وہ اتنے انوار والا ہے، دل کو نور بناؤ تاکہ وہ یہاں پر جگہ بنائے. میں نے کہا ہماری تو عمریں گزر جاتی ہیں کہ ہم دل کو زندہ کرتے رہتے ہیں کہ کلمہ کب آئے گا، اور یہ کیسے ہے کہ کلمہ ان کی طرف جاتا ہے. اس کا جواب اللہ آگے دے رہا ہے، کیوں نہیں جائے گا میرے بندو؟ وَقَانُوا أَحَقَّ، آگے اللہ فرما رہا ہے قَانُوا أَحَقَّ بِهَا. اس وقت میرے محبوب کے ساتھ قانون، یہ جتنے ہزار کھڑے ہیں یہ سب کے سب أَحَقَّ بِهَا. جیسے میرے بندو میرا کلام جتنا نور اور عظمت والا ہے تو اس کے لیے ان کا سینہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ میرا کلمہ اگر کہیں چچے تو جیسا وہ شان والا اس کا حال اگر کہیں پر ہے تو وہ سینہ صحابہ ہے. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں قرآن، ہم بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہے ہیں. قرآن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے أَحَقَّ بِهَا، أَحَقَّ بِهَا، أَحَقَّ بِهَا. حبیب سب سے زیادہ حقدار. اور لوگوں کے سینے میں بھی کلمہ جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ اس کی حرمت کے مطابق اگر کوئی مسکن اور جگہ ہے تو فرمایا وہ جگہ تیرے محبوب کے صحابہ ہیں. أَحَقَّ بِهَا، أَحَقَّ سب سے زیادہ حقدار. اور آگے کیا فرماتا ہے وَأَهْلَهَا. دیکھو کیسے بنا بنا کر بات چل رہی ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا. مضمون مکمل ہو گیا. مضمون تو یہاں بھی مکمل تھا کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. لیکن فرمایا کہ کوئی شک کرے کہ ایسی کر دیا، ہم نے کہا رب لگا رہا ہے، رب اتار رہا ہے. اور آگے کہہ رہا ہے وَكَانُوا، دراصل یہ سارے حقدار ہی تھے. کلمہ بھی اپنی جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ جیسے میں بلند ہوں ایسا بلند جگہ کوئی ہے جہاں میں جاؤں تو مجھے بھی ناز ہو. اللہ فرمانا أَحَقَّ بِهَا، وہ ابو بکر کا سینہ ہے، وہ عمر کا سینہ ہے، وہ علی کا سینہ ہے، وہ عثمان کا سینہ ہے، وہ صحابہ جن کے سینے میں جا کر کلمہ بھی فخر کر رہا ہے. بولو. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے وَأَهْلَهَا. آگے دیکھیں ایک ایک بات. وہ بھائی موضوع یہاں مکمل ہوتا ہے، پیغام یہاں مکمل ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم کیسا خوش ہے اپنے ان بندوں سے کہ ایک کے بعد ایک ان کے لئے تائید کے جملے اتارتا ہے. فرمایا كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں اور سب سے زیادہ اہل اور سنبھالنے والے بھی یہی ہیں.
نہیں وہ ایسی بات ہو گئی. اللہ آگے فرماتا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. یہ مورث شورخ نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہا ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. میں حیران ہوں کہ جو تو رامائن پڑھتا ہے وہ کیا ہے اور خدا کا کلام جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے. بولیے سبحان اللہ. اندازہ لگائیے اس فصاحت پر. بات کو سمیٹ دو، ایک بات کریں. جب احد کا مقام اور بدر کا مقام قریب آیا، توجہ ہے، آپ پنجاب کے لوگ اپنے برادریوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن ناحق مسئلے پر نہیں، حق مسئلے پر. کیونکہ صلح رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رہنا، ان کی خدمت کرنا، یہ شریعت کا مطالبہ ہے. عصبیت نہیں ہونی چاہیے، رشتہ داروں سے محبت ہونی چاہیے. عصبیت یہ ہے کہ جب میرے کنبے کا بندہ غلط ہو اور آپ کے کنبے کا ٹھیک، لیکن میں کہوں کہ نہیں ہمارا ہے پھر ٹھیک، یہ عصبیت اور لعنت ہے. عصبیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں بولوں کہ میں پنجابی زبان بولتا ہوں، تو میں جب پنجابی زبان بولتا ہوں تو میں زکوٰۃ بھی اپنے ان زبان والوں کو دوں گا، میں خیرات بھی ان کو ہی دوں گا. یہ دگنا اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ زبانوں کی لاج جو ہماری شناخت، ہمارے بلڈ ریلیشن، ہماری بہنیں بھائی چچازاد خون والے پڑوس، اس پر پوری ایک تفسیر ہے صاحب. اور احادیث موجود ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے خدا اس کی عمر بڑھاتا ہے، اور جو رشتوں کو توڑتا ہے خدا اس کی عمر کم کرتا ہے. اب برادریوں کی محبت بری بات نہیں ہے، لیکن وہ حق کے مقابلے پر آ جائے اور پھر بندہ اس کی تائید کرے تو یہ بری بات ہے. توجہ ہے، کیونکہ رشتے پھر خون کے نہیں ہوتے، رشتے پھر اللہ رسول کی وجہ سے ہوتے. یہ بات کس نے سکھائی؟ ابو بکر نے سکھائی، عمر نے سکھائی، عثمان نے سکھائی، علی نے سکھائی. آپ دیکھیے احد اور بدر کا وقت قریب ہے میرے دوستو بزرگوں. احد اور بدر کا وقت قریب ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق اس ٹیم کا امام ہے. آپ اندازہ لگائیے، جس ٹیم کی تعریف ہو رہی ہے ابو بکر صدیق اس کے امام ہیں. ابو بکر صدیق اس ٹیم کے امام ہیں. تو ان کا رتبہ، ان کا تقوی، ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہے. بولیے سبحان اللہ. توجہ کیجئے. لہذا یہ جو بکواس نہیں، خلافت میں وہ افضل ہے تو ولایت، میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ جائے. آدھا پنجاب تیری بکواس میں شیعہ کر دیا. چپ کر، بکواس نہیں کر، چپ کر. تیری اس تبلیغ سے کوئی مولا علی کی تعریف نہیں، چپ کر کے بیٹھو. عقیدے کے مسئلے طریقت کی جزیات اور شتیہات سے حل نہیں ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت یہ عقائد کے باب میں سے ہے. بڑا تو نے زور مار کر حضرت امام ربانی کے حوالے کی تحریف کر ڈالی ہے، اور تفہیمات لے آئے شاہ ولی اللہ صاحب کی جو خود تحریر محرف کتاب ہے. اور جہاں پر اصول کھڑے ہیں اہل سنت کے، اس کے مقابل میں تم نے دو فصل کر کے کیا کہنا؟ ان کا دائرہ یہاں تک، ان کا دائرہ وہاں تک، ان کا دائرہ. میں نے کہا تجھے لفاظی شیعوں کی طرح نہیں آتی اور اس کے علاوہ اور کوئی تقریر نہیں آتی ہے؟ تو نے یہی لفاظیاں کرنی ہے. پنجاب کا بیڑا غرق تو نے کر دیا. ایک ایک مسلمان کا جواب قبر میں تجھے دینا پڑے گا، کیونکہ تیری اس ہلانے کی وجہ سے کہاں تک بات کی کہ بدتمیزوں نے افضلیت کا انکار کیا، صحابہ پر چڑھائے، اور جب سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کی بات کی تو کہا یہ ناسبی ہو گیا ہے. تو یہ ساری تہمتیں تیری گردن پر فٹ ہوگی. یا تو پھر اپنی قوم کو درست کر اور اپنی کتاب کو روایت کر اور بتا کہ مسئلہ افضلیت کا اہل سنت کے نزدیک قطعی اجماعی ہے. جس کی سند حدیثیں دے رہا ہے نا تو ان کی کتابوں میں قطعی لکھا ہوا ہے. صرف حدیث ید کی جو سندیں آپ دے رہے ہو نا، تو وہ تمام جن کے نام پڑھ رہے ہو نا، ان شیوخ نے اس مسئلے کو قطعی لکھا ہے اور اس کے منکر کو خارج اہل سنت لکھا. ہماری بات آپ کو بری لگ رہی ہے، پیچھے سے آپ بلیڈ مار کر کہتے کیا کیا ہے. میں نے کہا دیکھو، ایک بندہ ٹانگ پر گولی مار دے اور ایک بندہ شہر ہے پر بلیڈ مارے، تو بلیڈ ہے تو کمزور لیکن چلی خطرناک جگہ پر. تو کہتا کیا کیا اتنی سی بات. میں نے کہا لیکن جس مسئلے کو ہلایا وہ مسئلہ خطرناک، اس کی سزائیں ظہور فیضی جیسے ملعون کی شکل میں بھگت رہے ہیں. کتابیں آ رہی ہیں مارکیٹوں میں، 12 صحابی منافق ہیں، فلانا یہ ہے وہ ہے، اپنے اداروں میں پال رہے ہیں ان کو. اگر صدیق اور صحابہ پر بات کرنی ہے تو پوری چھانٹی کے ساتھ کرنی پڑے گی آپ کو، اور بات کو سمجھنا پڑے گا. لہذا صوفیہ کی شتیات ہو یا ان کے انفرادی رائے ہو، یہ سب ایک جگہ پر ہے. یہ مسئلہ اہل سنت کے نزدیک عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ اہل سنت، اور بننا بھی ہے تو پھر محدث عبد الرزاق کی طرح بولو. جب حضرت امام ابن حجر حیثمی نے الصواعق المحرقہ کے اندر لکھا کہ جب ان سے کسی نے پوچھا مولا علی کے بڑے عاشق
سید حضرت محدث عبدالرزاق کہنے لگے آپ کس کو افضل کہتے ہو؟ فرمایا ابو بکر کو. کہا کیوں؟ فرمایا محبت علی سے کرتا ہوں تو میں کہ اتنا بیکار ہوں کہ محبت علی سے کروں اور علی جس کو بڑا رکھے میں اس کا انکار کر جاؤں. لہذا سوشل میڈیا پر جو یہ مینڈک کی طرح ٹرن کر رہے ہیں نا، تو ان کو افضلیت کا مسئلہ سکھاؤ. ابھی حقیقت صحابہ تم نے کتاب لکھ ڈالی ہے، کم سے کم اپنے لونڈوں کو کہو وہ پڑھ کے سنائے، مسئلہ افضلیت کو سنائے. جب تمہیں لوٹ کا شاہ ولی اللہ کے جزیہ پر آنا پڑا، پیر محلی شاہ صاحب کے جزیہ پر آنا پڑا، تو پھر تو تفہیمات محرف کو اب کیوں چاٹنا؟ اب چھوڑو اس کو اور اپنے یوٹیوبر مبلغین اور اپنے یونیورسٹی سے فارغین کو بولو کہ وہ میری بکواس پرانی تھی، اب میں نے 2023 میں دوبارہ کتاب تیار کر دی ہے حقیقت صحابہ اور مسئلہ خلافت، اس میں میں نے افضل مان لیا. افضلیت کو ذکر کرو. 2 لاکھ کو سند حدیث تو آپ دے رہے ہیں، مسئلہ یہ بھی پہلے سکھا دیں. امت ٹوٹ گئی ہے، زخم ٹوٹ گیا ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے، گردن گر رہی ہے. حالات آج جو رافضی چڑھ کر بات کر رہا ہے اس کے پیچھے تم نے رسد پہنچائی ہے. لہذا اہل سنت اس مسئلے کو سمجھیے، ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن مسئلہ وہ ہے جس کے صدمے کو ہر سنی چھنی ہو رہا ہوتا ہے. اگر تم نے دین کو اپنا سمجھا ہو تو تمہاری چیخیں نکلیں گی، تمہاری آواز نکلے گی کہ اس غلط مسئلے کی وجہ سے جو ایک سیلاب آیا اور یہ جو بند تھا وہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے ربز نے اہل سنت کے مدارس خانقاہوں کے اندر. اب میں بات کو آخر میں عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی، اور اس پر اکیلے میں بیٹھ کر بات کریں ہمارے ساتھ. میں نے جو مقدمہ بیان کیا وہ تو یوٹیوب پر ہر بندے نے بھی بیان کیا ہے. کہتے آپ تو ہم نے 2010 میں کتاب لکھی تھی، اب نہیں لکھتے. تو میں نے کہا نہیں لکھتے، بو تو ابھی تک آ رہی ہے نا، تو ایک دفعہ ختم ہی کر دو اس مسئلے کو. یہ ضروری ہے. الفاظ ہمارے آپ کو سخت لگ رہے ہوں گے، لیکن افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ یہ اہل سنت کے نزدیک قطعی اجماعی ہے. حضرت تاجدار گولڑا نے اپنے فتاوے میں لکھا کہ حضرت مولا علی کو صدیق اکبر پر افضل کہنا یہ شیعہ کی بدعت ہے. صوفیہ کی مانو، پھر جھوٹ بولتے صوفیہ کسی کو کافر نہیں کہتے. تو میں نے کہا اتنے سارے فقہا غیر صوفی تھے، غیر ولی تھے، فاسق تھے تیری طرح، انہوں نے کفر کے فتوے نہیں لکھے. اعلاء کلمۃ اللہ فی بیان ما احل بہ لغیر اللہ کے اندر حضرت تاجدار گولڑا نے فقہ کلامی اور کفر کلامی اور کفر فقہی کے اوپر گفتگو نہیں کی. امام احمد رضا کو اپنا مرشد کہتا انہوں نے بات نہیں کی. تو کیا جزیات اکابر کے خلاف بیان کر کے اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے کہتے ہیں وہ گالی نہیں دیتے تھے. میں نے کہا آپ کی تقریر موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ گالی دیتا ہے، اتل بعد ذلک ذلیل، اسی ڈھنگ کی تقریر ہے. میں نے کہا ذرا رک کر رہے نا، جو بات سمجھا رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہم بے ادبی نہیں کر رہے، ہم مسئلہ سمجھا رہے ہیں. مسئلہ افضلیت پر اہل سنت کی ناک ہے. اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا من علامات اہل سنت، یہ سنیت کی نشانی میں سے ہے کہ ان تفضل الشیخین و تحب الختنین. سنی وہی ہے جو ابو بکر و عمر کو سب سے افضل مانے گا اور عثمان و علی سے محبت کرے گا. ہم نے کیا غلط کیا؟ اسی نصوص کو پڑھا ہے. بات کو ختم کرتے میرے دوست اس جملے پر دیکھیے. جنگ لگ گئی ہے، بدر کا میدان ہے، احد کا میدان ہے، تپتا ہوا صحرا ہے. جناب رسول کریم چند منٹ کی بات ہے، صحابہ کا ایمان آپ دیکھیں اور صحابہ کا مقام آپ دیکھیں. کہتے ہیں اہل سنت نے توقف کی بات کی. میں نے کہا کتنی جھوٹی بات کر. اہل سنت نے مشاجرات پر توقف کہا ہے، فضائل پر نہیں کہا. جب آپ کے فضائل پر دستگیر اور منتخبتیں ہو سکتی ہیں تو ایک صحابی کو کوئی گالی دے اور بندہ اس کی تعریف کرے تو یہ کون سے گناہ کی بات ہے؟ کہتے ہیں جوتا مار کے منبر سے نکالو. میں نے کہا کہ سنیو کہ یہ تبلیغ ہے کہ صحابی کا ذکر جو کرے اس کو جوتا مار کے نکالا جائے؟ آپ کب سے معصوم ہو گئے کہ آپ پر تنقید نہیں ہو سکتی؟ ہم بات کریں تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، اور آپ جو صحابہ کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں تو ہمیں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کوئی شوق نہیں ہے تقریر کا ہمیں، اور نہ ممبر پر بیٹھ کر کوئی دستار پہننے کا. لیکن بات صحابہ کی آئے گی، مشرف وہی بیان کریں گے جو امام ربانی نے بیان کیا، جو غوث اعظم نے بیان کیا ہے، جو حضرت امام اعظم نے بیان کیا، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا، جو تاجدار گولڑا نے بیان کیا. مجدد اور ہوتا ہے، محرف اور ہوتا ہے. میرے دوستو دیکھیے، جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ
یعنی ایک احساس ذمہ داری آپ سمجھیے. اب مکہ کے لوگ بدر میں لڑنے آ گئے. صحابہ کی جنگ جاپان والوں سے نہیں ہو رہی تھی. توجہ, آخری بات کرس کرنا. صحابہ کی جنگ امریکہ والوں سے نہیں ہو رہی تھی, صحابہ کی جنگ مکہ والوں سے ہو رہی تھی. اور جو مدینے میں آئے تھے وہ جاپان سے نہیں آئے تھے, مکے سے آئے تھے. اب جو سامنے لڑنے آ رہا تھا ان میں کوئی بیٹا ہوگا, کوئی باپ ہوگا, کوئی ماموں ہوگا, کوئی بھانجا ہوگا, کوئی قریبی رشتہ. یار قدرت نے کس الفاظ ظاہر کے ساتھ کتنے ثقیل اور خطرناک مرحلے سے صحابہ کو گزارا. پھر شک کیسے میرے بھائیوں میں آپ کے قدموں پر ہاتھ لگا کر یہ صداقت عرض کر رہا ہوں, غور کیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مجادلہ دیکھیے اور بات کو یہاں سمیٹتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور یہ آیت کا ربط اور حسن بتاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرے دوستو جس کو کہتا ہے نا احساس ذمہ داری کہ یا اللہ میں نے وہ ٹیم تیار کر دی ہے جیسا تو چاہتا تھا. احساس ذمہ داری, شک نہیں ہے, احساس ذمہ داری کہ جیسا کام تھا ویسا ہو گیا. یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ کل جو سامنے آ رہے ہیں وہ خونی رشتہ دار ہے. بندہ دوسرے سے تو لڑ لیتا ہے لیکن باپ جیسا احترام والا رشتہ. بیٹا حضور کے ساتھ کھڑا ہے, باپ کافروں کے ساتھ ہے. مجھے بتاؤ جب آنکھوں میں آنکھیں ملیں گی تو کیا بیٹا باپ پر ہاتھ ڈال پائے گا؟ باپ حضور کے ساتھ ہے, بیٹا ادھر ہے. بیٹے کا رشتہ کتنا نرم گداز میرے دوستو, کتنا دل کے بھانے والا. جب باپ کی آنکھیں بیٹے کی آنکھوں میں جائے گی اور بیٹا جو ہے وہ حضور کے گستاخوں کے ساتھ ہے, کفار کے ساتھ, اور باپ حضور کے ساتھ ہے, ادھر ماموں ادھر بھانجا, قریبی رشتے. اب سوال بنتا تھا یا اللہ کل جب میدان میں دونوں آمنے سامنے ہوں گے, یہ تھوڑی ہے کہ کوئی امریکی سامنے آ رہا ہے, جاپانی آ رہا ہے, اپنا باپ آ رہا ہے, اپنا بیٹا آ رہا ہے, اپنا ماموں آ رہا ہے. جب باپ کو دیکھتا ہوگا تو کیا اپنا بچپن یاد نہیں آئے گا, اس کی شفقتیں یاد نہیں آئے گی؟ اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو کیا دل اس کے لیے سینچ نہیں جائے گا؟ اپنے رشتوں کو دیکھے گا تو کیا اس کی بھلائیاں یاد نہیں آئے گی؟ توجہ ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ غور کیجئے اس بات پر. آپ حضور سید عالم ایک احساس ہے ذمہ داری کہ یا اللہ یہ کل کھڑے رہیں گے, ابھی تو کھڑے ہیں, اللہ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ دل کو تو جانتا ہے. ظاہر میں تو میں نے کھڑا کر دیا ان کو, یا اللہ یہ کھڑے رہیں گے. قرآن کا نظم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. اللہ نے حضور کو اپنے محبوب کو تسلی دی. محبوب گھبرانا نہیں, لا تجدو, محبوب گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, لا تجدو, تو نہیں دیکھے گا ان کو, لا تجدو, تو ایسا نہیں پائے گا ان کو, لا تجدو, تو ان کو ایسا پائے گا نہیں. کن کو؟ لا تجدو قومن, ان صحابہ کو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تسلی دے رہا ہے اپنے محبوب کو. لا تجدو, لا تجدو, اے حبیب تو نہیں پائے گا, اے حبیب تو ایسا نہیں دیکھے گا ان کو, اے حبیب یہ ایسا تیرے سامنے نہیں کریں گے. لا تجدو, حبیب تو نہیں دیکھے گا کبھی, یہ ہو نہیں سکتا یہ میدان سے ہٹ جائے. کون؟ لا تجدو قومن, یہ تیری صحابہ کی جماعت, یہ قوم لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر, جو اللہ آخرت اور تجھ پر اور مجھ پر ایمان لا چکے ہیں, جو اللہ پر, آخرت پر اور حبیب تجھ پر ایمان لا چکے ہیں, تو ان کو نہیں دیکھے گا. کیا کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا؟ یوادونا, کہ یہ دل سے پیار کر بیٹھے, ان کی آنکھیں چوری کھا جائیں, ان کی آنکھیں محبت سے جھک جائیں. کس سے؟ یوادونا من حاد اللہ ورسولہ, جو دل سے رسول کے لئے بغض لائے تھے, تو کبھی نہیں دیکھے گا کہ ان کے دل میں ان کا احترام ہوگا. بات مکمل ہو گئی نا, بات مکمل ہو گئی کہ یہ ایسے نہیں ہوں گے, بات مکمل ہے. لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. مضمون یہاں مکمل ہے, پیغام مکمل ہے, تسلی مکمل ہے. اے حبیب تو نہیں دیکھے گا ان کو, تو نہیں پائے گا, کوئی نہیں دیکھ سکتا ایسا ان کو کہ جب کہ یہ ایمان لا چکے ہیں اللہ پر, اور ایمان دل کی صفت ہے, یہ ایمان لا چکے ہیں آخرت پر جو دل کی صفت ہے. حبیب ہم نے ظاہر کر دیا کہ یہ دل سے محبت کر بیٹھے, ان سے جو دل سے بغض لیے آ رہے ہیں تیرے مقابلے پر,
بات مکمل تھی لیکن اللہ نے مزید ان کی شان کو بتایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے سامنے باپ جیسا رشتہ کیوں نہ آ جائے، آبَاءَهُمْ، چاہے سامنے بیٹے جیسا رشتہ کیوں نہ آ جائے، إِخْوَانَهُمْ، چاہے سامنے سگے بھائی چچا جان کزن کیوں نہ آ جائے، عشیرتہم، چاہے کمبے برادریاں صوبہ کیوں نہ آ جائے۔ حبیب، محبتیں تو عموماً باپ ہی سے ہوتی ہے، بیٹے ہی سے ہوتی ہے، بھائی اور کنبے سے ہوتی ہے، لیکن ایمان ان کے دل میں ایسا گھر کر چکا ہے اب یہ ہر محبت تیری اور میری نسبت کی وجہ سے مانتے ہیں۔ کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا۔ مجھے بتائے اتنے سخت اور اتنی سخت آزمائش اور اتنے سخت پیمانے اور اتنی سخت تحقیق تفتیش سے صحابہ کو گزارا گیا اور آگے کہہ دیا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ کیا یہ باتیں ہم پڑھ کر چھوڑ دیں گے؟ اس میں کن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے بیٹا؟ یہ وہی تاریخ ہے جو سامنے موجود تھے اور ان سے خدا کلام کر رہا ہے۔ یہ مرتبہ صحابہ کرام کا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر تشریف لائے تو آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو چاہتا ہے وہ آ جائے اور اس فریضے کو اٹھا لے، جو چاہتا ہے آ جائے اس فریضے، کیونکہ صدیق اکبر پر گفتگو اس مقدمے کے بعد ہی ہوتی ہے اور اس میں ٹائم ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس بات کو سمجھے بغیر کیا پتا چلے جس قوم کا امام ابو بکر ہے وہ قوم کیسی تھی، تو امام کیسے ہوگا۔ امام العجوری نے کتاب الشریعہ کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ جب جنگ جمل سے لوٹ رہے تھے، جنگ جمل سے لوٹ رہے تھے تو کسی نے لوٹتے وقت آپ کو پوچھ لیا حضور نے کوئی وثیقہ کوئی وصیت لکھی تھی آپ کے لیے؟ مولا نے دیکھ کر فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا اگر لکھی ہوتی نا تو بنو تیم کا شخص منبر پر نہ ہوتا، بنو عدی کا شخص منبر پر نہ ہوتا۔ سنیے یہ اس گفتگو کا خلاصہ ہے، مولا کی زبان سے سنیے، مولا کا نام لو تو مولا کی مانو بھی۔ مولا مرتضیٰ کہتے ہیں آگے کا جملہ حضرت مولا کا کیا ہے صحیح سند سے، فرماتے ہیں حضور کا وصال اور انتقال اچانک نہیں ہوا، فرما پہلے حضور پر بخار تشریف لا، یعنی سرکار علیہ السلام پر تقاضۂ بشری کے اعتبار سے بخار ہوا، فرما ایک وقت ایسا آیا کہ جناب رسول اللہ مسجد میں تشریف نہ لائے، میں مسجد میں موجود تھا، میں مقیم تھا مسافر نہیں تھا، میں مسجد میں تھا میں غائب نہیں تھا، دو جملے فرما، میں موجود تھا غائب نہیں تھا، میں مقیم تھا مسافر نہیں تھا۔ تیسری بات، میری جو قدر آج تو بیان کر رہا ہے نا، یہ بیان کر رہے ہیں مولا علی کی قدر، مولا علی خود فرماتے ہیں میری جو قدر ہے نا وہ رسول اللہ جانتے تھے۔ پھر اس بندے سے کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فرما دروازے کے اندر سے آواز آئی مرو ابا بکر فلیصلی بنا، یہ مولا تاجدار حلقہ کا حکم ہے، فرما کمرے سے آواز آئی، ڈائریکٹ نہیں کہا یہ جو آواز آئے نا مرو جاؤ اور ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے۔ توجہ ہے، اس سے پہلے مولا مقدمہ باندھتے میں موجود تھا غائب نہیں تھا، تاکہ جو خام خواہ کا غلوف ذہن میں نہ وہ نکلے۔ مولا کہنا میں موجود تھا غائب نہیں تھا کہ خود بخود یہ سب کچھ ہو گیا، جو تم یہاں پر جناب سقیفہ بنو سعدہ کو اٹھائے بات کر رہے ہو تو مولا اس کا رد کر رہے ہیں، فرمایا میں موجود تھا مسجد میں غائب نہیں تھا، میں مقیم تھا مسافر نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا حجرہ رسول سے آواز آئی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے۔ فرمایا ہم نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، سرکار جو مزار مقدسہ میں تشریف لے گئے۔ پھر کیا ہوا مولا؟ فرمایا میں گیا اور میں نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ردین علی دنیا۔ بھائی تصوف کی کسی بھی کتاب کو آپ پڑھو لیکن واقعی میں وہ لکھنے والا مضبوط آدمی اور کتاب محرف نہ ہو، جیسے سرکار غوث اعظم کی کتاب غنیہ شریف، داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کی کتاب کشف المحجوب شریف، یا جو بھی کتاب اس میں جب ولایت کا باب باندھتے ہیں نا تو پہلا نام ابو بکر صدیق کا لکھتے ہیں۔ یہ جو تو تقسیمیں کر رہا ہے تیرے کس کام آئی؟ داتا صاحب آگے چل کر لکھ رہے ہیں وہاں پر، فرمایا کسی کو اجازت نہیں کہ اس مانوی ولایت میں کوئی ابو بکر کے آگے قدم رکھے،
میں نے کہا داتا صاحب کے سامنے جانے کی جرت ہے تجھے؟ یہ دیکھیں داتا صاحب نہیں کریں، غور کریں، یہ یاد دلا رہے ہیں آپ کو چیزیں. اگر وہاں سے شتیات پکڑ رہے ہو تو محکم اماموں کا فتویٰ بھی پکڑیں آپ. تصوف کی کوئی بھی کتاب جب اس میں وہ اولیاء کا ذکر چھیڑتے ہیں تو ذکر ڈائریکٹ مولا علی سے نہیں شروع کرتے، ابو بکر صدیق سے شروع کرتے ہیں. تو پتا چلا یہ ترتیب صرف خلافت کی نہیں ہے، ولایت کی بھی ہے. یہ ترتیب صرف خلافت کی نہیں ہے، یہ ولایت کی بھی ہے. سرکار مولا مرتضیٰ نے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو بکر کو کہا رضینا لدنیا. اے ابو بکر، میں علی تجھے دنیاوی خلیفہ ماننے پر راضی ہو گیا. کیوں؟ من رضی رسول اللہ دیننا، کیونکہ حضور نے اپنی موجودگی میں آپ کو مصلی پہ کھڑا کر کے ہمارے دین کا امام بنایا، تو علی نے پھر اس کرسی کا بھی امام آپ کو بنا دیا. اللہ رب العالمین اہل سنت کے صحیح نہج پر جو افراط و تفریط سے بچا ہوا ہے، اس پر اللہ رب العالمین ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ادھر ادھر کے اقوال پر قائم نہ کریں. اقوال تو توحید کے خلاف بھی ملتے ہیں، معاذ اللہ. کتابوں میں اقوال تو رسالت کے خلاف بھی ملتے ہیں. یہ دیکھا جائے کہ اصول اور عقیدہ کس بات سے پڑھا گیا ہے. جب ایک اصول بن جائے تو اقوال پر بات نہیں چلتی ہے، اقوال اس اصول کے آگے بالکل کچرے کی طرح ہوتے ہیں. جب ایک اصول بن جائے تو انہی اقوال کو معتبر مانا جاتا ہے جو اس اصول کو مانا جاتے ہیں. تو جب اصول بن چکا ہے، امام الائمہ کی زبان سے بیان کر دیا کہ من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین. سنی ہے وہی جو ابو بکر کو افضل کہتا ہے، اور کہتا ہے تمام مسقل اندر صدیق کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، مولا کائنات کا چوتھا نمبر. یہ وہ ترتیب ہے جو اہل سنت و جماعت کی ہے. میری تقریر کو سنتے ہوئے کوئی بندہ نیچے کمنٹس کرے ہم نہیں مانتے آپ کی تقریر کو. میں نے کہا آپ سنی ہو کہ لیکن نہیں. میں نے کہا آگے نکلو. ہم سنی ہیں اور سنیوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عقیدے کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھ کر صحابہ کا دفاع کرنے کی، اہل بیت سے محبت کرنے کی، اور افضلیت کے موضوع کو خاص طور پر جو اس وقت تفضیلیہ ابنائے زمانہ مترفضان نے مشکوک بنایا ہے، اس پر اللہ رب العالمین ہمیں سنجیدگی کے ساتھ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. امام احمد رضا کی کتاب مطلوع القمرین شریف زلال العنقا، اس کا اردو ترجمہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے. اس کتاب کو لے کر باقاعدہ پڑھا جائے، اور اس میں یہی نظریہ ہے کہ ولایت ہو یا خلافت ہو، یہ ترتیب جو چلی آ رہی ہے ابو بکر عمر عثمان علی، یہ ترتیب محض خلافت کی نہیں ہے، یہ افضلیت کے لیے ہے. اس میں وہ بندہ جو سنی ہے میری بات کو برا نہیں مانے گا، اور جو سنی نہیں ہے میں اس کو تیار کرنا یا اس کو مطمئن کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں تھی. روشن چہرے تھے، ان کے سامنے روشن گنبدوں والوں کا عقیدہ ہم نے پڑھ لیا. اللہ رب العالمین جل وعلا اس پر مجھے اور آپ کو ثابت قدم رکھے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا ہلال العالمین اپنے فضل و کرم سے جو پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. عزت صحابہ، محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں اتار دے. سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، چار یار، پنجتن پاک، جملہ تیرے محبوب کی طرف منسوب خاندان، اولاد، اصحاب تمام کی تقریب و تعظیم مولا کریم ہمیں عطا فرما. بے ادبی اور بے ادبوں سے، گستاخی اور گستاخوں سے مولا کریم ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما. ہماری فکر کو مولا کریم اگر یہ بے ادبی کی طرف جائے تو اس سے پہلے ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت فرما. یا اللہ تیرے محبوبوں کا ادب کرنے کی توفیق دے. صاحبان مزار کے درجات بلند فرما. جتنے سادات کرام، علماء کرام تشریف لائے یا اللہ ان کے مدارج کو بلند فرما. مولا کریم مذہب مہذبہ اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرما. ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ. پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. سیدنا صدیق اکبر صحابہ کرام کا ذکر ہم نے سنا، ہمارے دلوں کو مولا کریم قرآن کے یقین سے مالا مال فرما دے. قرآن پر کامل بھروسہ، نمازوں کی پابندی، والدین کا ادب، اپنے اولادوں کی شرعی تربیت، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ نیک دستور، ہر حال میں سچ بولنا، حق بولنا، شرم و حیا، تواضع، انکساری عطا فرما. تکبر، جھوٹ، بدنگاہی اور مولا کریم بے حیائی، نمازوں کو چھوڑنا، والدین کی بے ادبی کرنا، مولا کریم کسی کا حق کھا جانا، تکبر کرنا، حسد کرنا،
اپنے علم پر تعلی کرنا، یہ تمام نحوستوں سے مولا کریم ہمیں محفوظ فرما۔ اے قادر مطلق سیدنا صدیق اکبر کا واسطہ، مولا کائنات کا واسطہ، میری ماں سیدہ عائشہ کا واسطہ، سیدہ کائنات کا واسطہ، مولا کریم تمام اسلاف امت کا واسطہ، یا اللہ جب ہم جمع ہوئے ہیں تو تیری مرضی سے جمع ہوئے ہیں، یا اللہ جب جمع ہو گئے ہیں تو اب ہمیں بدبختوں سے نکال کر سعادت مندوں میں شمار فرما دے۔ تیری شان ہے یمحو اللہ ما یشاء یثبت، تو جسے چاہتا ہے تقدیر بناتا ہے، جسے چاہتا ہے تقدیر سے مٹاتا ہے۔ یا اللہ ہم سے، ہمارے بچوں سے بدبختی اور شقاوت کو مٹا دے، ہم تمام کو سعیدوں میں شمار فرما۔ جن کی بیٹیاں ہیں نیک پاکیزہ رشتے عطا فرما، جن کے بیٹے ہیں مولا کریم انہیں صحیح زندگی، تقوی، طہارت والی زندگی، شرم و حیا والی زندگی، قرآن و سنت کا پابند اور تیرے محبوبوں کا ادب کرنے والا بنا۔ جن کے کاروبار ہیں اس میں برکت عطا فرما، اور انہیں اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال کرنے کی گرد و نواح اور بالخصوص مذاہب، مذہبی ضروریات پر مولا کریم جو ضرورت درپیش ہے مدارس اور مساجد اور علماء کو ان کے ساتھ اپنا جانی مالی تعاون کرنے کی مولا کریم توفیق عطا فرما۔ جو بیمار انہیں شفا کامل عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ یہ بیکار اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ سب کی ترجمانی کرے، لیکن جو نیک اور پارسا ہستیاں یا موجود ہیں جن کی مبارک اور مولا کریم جن کی مبارک ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان کے تقوی و طہارت کا واسطہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور اس نکمے کے دل میں بھی مولا کریم جو فریاد تیری بارگاہ میں تمام کو مستجاب و مقبول فرما۔ کیا دعا؟ فاتحہ مولا کریم مسعود عالم صاحب اور جتنے مرحومین ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، جن صالحین کا ذکر ہوا ان کے صدقے ان کی مغفرت فرما، مدارج کو بلند فرما، ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں سے حسد و کینہ نکال، ہمارے دل کو تیری یاد کا، تیرے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنا دے۔ مولا کریم حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شر سے، ظالموں کے ظلم سے، منافقوں کے نفاق سے، بد مذہبوں کی چیرادستی سے ہر اہل سنت کو محفوظ فرما۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں سایہ فدن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ یا اللہ اس مسجد شریف کو، تمام مساجد اسلامیہ کو صبح قیامت تک اس کے منبر واعظ کو مولا کریم نشر دین کے لیے وسعت عطا فرما۔ جتنے ہمارے علماء ہیں، مدرسین ہیں، انہیں صحت دے، سلامتی دے۔ یا اللہ ان کی تبلیغ کے ذریعے ایک زمانہ فیضیاب ہو۔ اپنے فضل سے مولا کریم ہمارے استاذوں کو، ہمارے مدرسین کو، ہمارے مبلغین کو، ہمارے مشائخ کو مولا کریم جو اہل علم یا موجود ہیں ذرائع مسخر فرما، اور ہمارے بزرگوں کو لمبی عمر عطا فرما، اور مولا کریم جب تک زندہ رہیں اسلام پر ثابت قدم رکھ، آخری ہجکی کلمے پر عطا فرما۔ کل قیامت میں ہم بیکاروں کو تیرے حبیب کی عزت والی شفاعت قبر و حشر میں مولا کریم ہمارا مقدر فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم ارزاقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رستہ چھوڑ دیں کلہ شاہ صاحب کے لیے، سب حاضرین کے لیے تبرک کا اہتمام ہے، علماء کے لیے بالخصوص کھانے کا اہتمام ہے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، 25 دسمبر بروز بدھ بعد نماز عشاء جامع مسجد عثمانیہ پرانا لالہ موسیٰ میں عظیم الشان تاجدار صداقت کانفرنس منعقد ہوگی، جس میں خصوصی خطاب آبشار علم و حکمت حضرت صاحبزادہ پیر غلام بشیر صاحب نقشبندی سجادہ نشین آستانہ عالیہ باولی شریف 25 دسمبر بروز بدھ بعد نماز عشاء جامع مسجد عثمانیہ پرانا لالہ موسیٰ میں دروازے کے باہر ملاقات دروازے کا خیال، دروازے کا خیال، دروازہ پوچھے آرام سے آرام سے آرام سے نکلے باہر طرف سے
मेरे पास तो बिल्कुल है, मैं प्रोग्राम और शाम से Monday.